अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, आज हम बात करते हैं अज़्म आलीशान शाद रहे पाकिस्तान। ये वो थीम है जिसके तहत हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, मनाएंगे। लेकिन ये जो मैंने कहा ना, शाद रहे पाकिस्तान, आबाद रहे पाकिस्तान, एक जिंदा कौम, एक कौम, जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। आज यकीनी तौर पर ये साबित करने का वक्त है। ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क की अगर मैं बात करूं और बिलखुसूस मैं बलूचिस्तान की बात करूं, जहां एहसास महरूमी माजी में रही है और अब जो कि बारिशों के बाद वहां पर हालात हैं, जो अर्बन फ्लडिंग है वहां पर, उसके बाद यकीन जानिए एक कौम बनने का वक्त आ गया है। ये वो वक्त है जब हम सबको कोशिश क्या करनी है, मैक्सिमम सपोर्ट करना है बलूचिस्तान में बसने वाले अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, तो तमाम फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं। चूँकि जिस तरह से ख़बरें वहाँ से आ रही हैं, ऐसे में हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए बलूचिस्तान की, चूँकि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। बिल्कुल, आइंदा आने वाले दिनों में बारिशें भी होंगी और इस वक्त जो सूरत हाल है, शुएब आपने बहुत अच्छी बात की कि ये वक्त है मुत्तहिद होने का। हम हमेशा हादसात का इंतजार करते हैं मुत्तहिद होने के लिए, जबकि इत्तेहाद की ज़रूरत हर वक्त रहती है। और ये वक्त जब हमारे बहन भाई मुश्किल में हैं, हमारे दिल का एक हिस्सा, हमारे जिगर का एक हिस्सा मुश्किल में हो, तकलीफ से गुजरा हो, हम कैसे सुकून से बैठ सकते हैं? हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मदद करे, आगे आए, राशन तकसीम करे, खैमे दे। हम क्या कर रहे हैं? हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है? हमें वहां जाने की ज़रूरत है, हमें उन लोगों के लिए राशन, खैमे, अद्वियात जमा करने की ज़रूरत है, उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ये सब हमें इंडिविजुअल लेवल पे करना होगा। हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं, जैसे हम ज़लज़ला मुतासरीन की मदद करते हैं, जैसे दीगर आफात और हादसात की सूरत में हम मदद करते हैं। तो गवर्नमेंट जो कर रही है, हमें उसके साथ कदम मिलाकर चलना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहले भी दौरा कर चुके हैं बलूचिस्तान का, आज दोबारा वो बलूचिस्तान जाने वाले हैं और वहां पर खुद तमाम इंतजामात का जायजा भी लेंगे। मुतासरीन की मदद के लिए क्या हो रहा है, तमाम चीजों पर उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। एग्जैक्टली, और ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, बल्कि मैं जरूर यहाँ बात करूंगा उन तमाम इदारों का जो कि इस वक्त वहां पर मुतहर्रिक है। नहीं, मैं कौमी इदारों की बात भी कर रहा हूँ और मैं NGOs की बात भी कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात भी कर रहा हूँ, जो कि पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, यानी तूलो अर्ज़ से जा रहे हैं वहाँ पर मदद करने के लिए। कोई वहाँ पर जा रहा है तो कोई यहाँ पर लोगों को एंगेज कर रहा है ताकि कलेक्टिव एफर्ट्स हो सकें। जो ज़रा आपने बात की सलमा के अद्वियात हैं, खैमे हैं, जो चीज़ वहाँ पर रिक्वायर्ड है बलूचिस्तान में बसने वालों के लिए, और वो वहाँ पर ज़ाहिर चीज़ें पहुँच जाएँ, ये पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगस्त का महीना आगाज़ हो चुका है इसका, और इसमें कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा बारिशें होनी हैं। और वैसे भी 30 साल रिकॉर्ड बलूचिस्तान में बारिशों का टूटा है, तो 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसमें हम ज़रूर ये बात भी करेंगे, एक तो क्लाइमेट चेंज और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट चेंज एक ज़रूर अहम पहलू है इसका, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है। जो माजी में गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, हमें उससे अब सीखना है। जो कि ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, इस साल की बात नहीं है, ये इस दफ़ा की होने वाली बारिशों का जिक्र हम नहीं कर रहे। आइंदा आने वाले सालों की तैयारी करनी है, हम सबको मिलकर तैयारी करनी है। और ना सिर्फ बलूचिस्तान, बल्कि चाहे हमारे अपर एरियाज़ हों, चाहे हमारे प्लेन एरियाज़ हों, चाहे हमारे कोस्टल एरियाज़ हों, इन तमाम इलाकों के हवाले से हमें प्लानिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर करना है, निकासी आपका निज़ाम मज़ीद बेहतर करना है। क्योंकि और बारिशें होंगी, इसी तरह फ्लैश फ्लड्स आएंगे, नुकसान इस तरह हो सकता है। लेकिन अगर हमने तैयारी की, अगर हमने प्रोएक्टिवली बिहेव किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट किया, हमारे इदारे जो ऑलरेडी मुतहर्रिक हैं, लेकिन ज़ाहिर है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। और इसमें सिर्फ एक इदारा जो है वो काम नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर काम करना है। तो वो तमाम लोग जो इस वक्त, मैं फिर कहूँगा कि पंजाब हो, सिंध हो, किसी और शहर से, किसी और इलाके से उनका ताल्लुक हो, जो ये सोच रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, आपको सलूट है, आपको सलाम है। एट द सेम टाइम वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अपने तई जितनी आप एफर्ट्स कर सकते हैं और जिस लेवल पर कर सकते हैं, मे इट बी जस्ट 1 रुपी, लेकिन आप प्लीज़ कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, मिलकर कीजिए। और ये तमाम जो आपकी कोशिशें हैं, ये रंग लाएंगी और बलूचिस्तान में बसने वालों के जो एहसास महरूमी है वो ख़त्म हो पाएगा। हम जो बात बारिशों की कर रहे हैं, इसमें आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं कि आइंदा आने वाले 24 घंटे मौसम कैसा रहेगा। जनाब, कश्मीर हो, बलाई वस्ती पंजाब हो, बलाई खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, यानी चाहे शुमाली बलूचिस्तान चाहे मशरक़ी बलूचिस्तान, यहाँ पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मैंने पहले भी कहा था कि अगस्त के महीने में बारिशें ज़्यादा होंगी,
بلوچستان میں پھر بارشوں کی بات کی جا رہی ہے. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، قصور، یوب، بارکھان، کولو، موسیٰ خیل، شیرانی، سبی، بولان، یعنی میں بلوچستان کے ان تمام علاقوں کا ذکر بھی کر رہا ہوں اپارٹ فرام پنجاب اینڈ سندھ کہ یہاں پر زیادہ بارشیں ہیں، زیادہ تباہی خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے اگر ہم نے ایکٹیولی بیہیو نہ کیا. بالکل ایکٹیولی بیہیو کرنا ہوگا اور پہلے سے تیاریاں کرنی ہوگی. بلوچستان کی صورتحال کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرح صاحبہ ویلکم ٹو دا شو، کیسی ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرح صاحبہ کل ہی میں آپ کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی، آپ نے کلیریفیکیشن دی تھی کہ بہت سی ایسی فیک چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں بلوچستان کے ساتھ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کی تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیجیے گا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ بلوچستان میں تباہی ضرور ہے، مدد بھی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، انڈیویجولی بھی بہت سے ادارے بھی مدد کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ان کی طرف سے کیا چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں، کس طرح سے حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ وار کا ہم شکار ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن ہے اس سے بہت بڑا خطرہ ہے ملک کو، اور ملک ایسے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہاں میں ڈیٹیل میں نہیں دیتی، 2 مثالیں آپ کو دے دیتی ہوں، میرے سننے والوں کو سمجھ آ جائے گی. جو بچے کی لاش تیرتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے وہ بلوچستان کی نہیں ہے. میں نے اس حوالے سے بیان بھی جاری کیا ہے. وہ نوشہرہ میں کہیں سیلاب میں بہتی ہوئی بچے کی لاش آئی تھی. پھر 4 لاشیں دکھائی جا رہی ہیں، وہ بھی ایران کی لاشیں ہیں، وہ بھی 2019 کی پکچر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا پر. اور میں تمام سننے والوں کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ بہت گناہ ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تصدیق کیے آگے بھیج دی جائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. پتہ نہیں ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنی جو ہماری اصلیت ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارا رسول ہے، ہم ان سے کیوں دور چلے گئے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. حالانکہ تمام انتظامیہ آپ کے سامنے، وزیر اعظم پرسوں بھی وہیں پر تھے، آج بھی وہ وہیں پر جا رہے ہیں. چیف منسٹر مختلف جو ایریاز ہیں اس کے دورے پر ہیں. اچھا، یہاں میں ایک ضروری بات کروں کہ ہیٹس آف ٹو ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، وہ بھی خود ڈائریکٹ ان ٹچ ہیں، اور جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو دیکھیں اس جیسچر کی ہمیں ضرورت ہے. خدارا یہ تنقید برائے تنقید اور غلط انفارمیشن، ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا پہ پھیلانے کا بالکل یہ بات بہت درست، تنقید برائے تنقید نہ ہو، غلط انفارمیشن نہ پھیلائی جائے. فرح صاحبہ، انسانیت بلا رہی ہے پاکستان، آئیے بلوچستان آپ کا منتظر ہے. بہت پیاری بات ہے اور اسی کی اس وقت ضرورت ہے. ہم نے بھی اس پروگرام کے آغاز میں یہ بات کی کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے بلوچستان کو سپورٹ کرنے کی. آپ مجھے تھوڑا سا بتا پائیں گے کہ اس وقت جب ہم سپورٹ کی بات کرتے ہیں، مدد کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا آرمی ریلیف کیمپس وہاں پر موجود ہیں، آپ نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا، لیکن میں این جی اوز کا تعاون آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کتنا تعاون آپ کو مل رہا ہے اس وقت وہاں پر؟ بہت اچھا کویسچن، تھینک یو سو مچ. دیکھیں، ابھی کل ہی میری بات ہوئی ہے جتنے بھی ہماری این جی اوز ہیں ہماری پاکستان کی. حالانکہ میں انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ انٹریکشن کر رہی ہوں تاکہ ہم ریلیف اینڈ ریسکیو میں بھی ان کو اپنا حصہ بنائیں، ساتھ ریہیبلیٹیشن میں بھی ان کو اپنا حصہ بنائیں. لیکن کل ہی ڈاکٹر امجد، جن کو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہی از اے لیجنڈ، اور وہ اساتذہ ہیں پورے پاکستان کے لیے، ان کی سوچ اتنی پازیٹیو، اور انہوں نے یہی کہا کہ تنقید نہ کی جائیں حکومتوں پر، کیونکہ امریکہ میں بھی اس قسم کے طوفان آتے ہیں تو ریلیف اینڈ ریسکیو میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک مشورہ دیا کہ ہم تمام جو ہماری پاکستانی این جی اوز ہیں ان کا ایک گروپ بنا لیں، اور میں جو ہوں انہیں سارا وہاں پر لیڈ کروں، اور جہاں جہاں ہمارے ریلیف اینڈ ریسکیو کی ہمیں ضرورت ہے وہ اس کا حصہ بنے. یہ بڑا اچھا جیسچر ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت کچھ وہاں پر کر سکیں گے بلوچستان میں. فرح صاحبہ، اگر میں اس وقت بلوچستان میں جو حالات ہیں ان کی منظر کشی کر سکوں تو درجنوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مکانات ایسے ہیں جو کہ منہدم ہو چکے ہیں، ہزاروں مویشی مر چکے ہیں، ہمارے بہن بھائی سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت ان کی جان بھی چلی گئی، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت بے گھر ہیں. کل بلوچستان میں ہم کچھ حصے میں زلزلے کی خبریں دیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے جو انفراسٹرکچر بچا کچا تھا اس کی دیواریں بھی منہدم ہو چکی ہیں. ان تمام چیزوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے مدد کس طرح سے ہو رہی ہے؟ وزیر اعظم آج دورہ بھی کرنے والے ہیں بلوچستان کا. کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو کس قسم کی چیزیں اس وقت وہاں پر ریکوائرڈ ہیں جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں؟
جی بالکل، یہی میں اپنے ہر پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وقت تنقید کرنا کہ نہیں ہے، یونائٹڈ ہمیں ہو جانا چاہیے تاکہ اب ہم وہاں کے جو افیکٹیز ہیں ان کی مدد کر سکیں. وزیر اعظم کا پرسوں بھی وہاں کا دورہ تھا اور آج بھی وہ وہاں پر آ رہے ہیں. بہت سے کمپنسیشن فنڈ جو ہیں انہوں نے پرسوں بھی اعلان کیا تھا اور آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے یہی توقع رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں ڈیمیجز بہت ہوئے ہیں. ڈیمیجز نو ڈاؤٹ کہ بہت سے ہمارے کریٹیکل ڈسٹرکٹس ہیں، رسبیلا ہے، جھلمکسی ہے، ڈسٹرکٹ کیش تربت ہے، ڈیمیجز بہت ہوئے ہیں. لیکن ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو ایک فیز ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں. تمام ٹیمز، تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کل چیف سیکرٹری نے جب رسبیلا کا دورہ کیا ہے تو وہاں پر وہ خود جو سیلاب زدگان ہیں ان سے ملے ہیں. اچھا، چیف منسٹر بھی خود ڈائریکٹلی ان ٹچ ہیں. اگر آپ ان کی تصویریں نہیں دیکھ رہے تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو فردر آنے والے پروگرامز میں بتاؤں گی. تو سب کے سب جو ہیں وہ 24/7 وہاں پر لگے ہوئے ہیں. تو پکا ہوا کھانا بھی ہم کچھ لوگوں کو وہاں پر جو سیلاب زدگان ہے باقاعدہ طور پہ کھانا پکا کے بھی ان کو دیا جا رہا ہے. فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمز دیے جا رہے ہیں، ٹینٹ ولیجز دیے جا رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں. ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. موسم آپ دیکھیں کہ بارشیں بہت زیادہ ہیں، کہیں پر ہیلی کاپٹر لے جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہنچیں گے اور عوام کو اس طریقے سے تنہا نہیں چھوڑیں گے. جی ٹھیک. اچھا فراز صاحبہ، دو باتیں اور. ایک ظاہر ہے آفت زدہ اس وقت کچھ علاقے ہیں، کیا ایمرجنسی بھی نافذ کی گئی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلمان نے کہا کہ آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا وہاں دورہ بھی ہے، اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی شیئر کر سکتے ہیں؟ کہاں کہاں پر وہ جائیں گے اور ظاہر ان کے وہاں پہنچنے سے کتنی دادرسی ہو پائے گی؟ جی بالکل، انہوں نے جو اپنا پرسوں کا دورہ تھا وہ انہوں نے لسبیلا، جھلمکسی، تربت کیچ کا دورہ کیا تھا. اور آج وہ جو ہمارا یہ قلعہ سیف اللہ والا علاقہ ہے، اس سے جو منسلک علاقے ہیں اس کا وہ دورہ کریں گے اور وہاں پر جو سیلاب زدگان ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوگی، باقاعدہ وہاں پر اجلاس بھی ہوگا. اور جس طریقے سے ذرا دوبارہ کوشچن ریپیٹ کر دیں کائنڈلی آپ. میں جو ہسپتالوں میں اس وقت سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا وہاں پر بھی کوئی سپورٹ سسٹم ایسا ہے جس کے حوالے سے آپ ڈیٹیلز شیئر کر سکیں؟ جو آپ نے جس طرح کہا کہ ادویات چاہیے، خیمے چاہیے، تو ہسپتالوں کے حوالے سے کیا اس وقت ریکوائرمنٹ بلوچستان کی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہائی الرٹ ہیں ہاسپٹلز بھی اور جو میڈیکل کیمپ، دیکھیں ہمیں انہی علاقوں میں جا کے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہمارے منسٹر ہیلتھ ہیں، ہمارے سیکٹری ہیلتھ ہیں، وہ میڈیکل کیمپس جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں. اچھا ایک اہم بات آخر میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں ایک ڈراؤٹ کا جو سیزن تھا بلوچستان میں، آفت زدہ ہم کہہ دیتے ہیں، اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے لانگ ٹرم پلاننگ ضرور ہونے چاہیے تاکہ ڈیمیجز کم ہو. بارشیں تو اللہ کی رحمت ہے، اس سے جہاں اتنا نقصان ہو رہا ہے وہاں فائدے بھی ہوں گے، لیکن حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ بنائیں تاکہ جو نیچرل ڈیزاسٹر سے جو نقصان ہوتے ہیں اس سے وہ کم کیے جائیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ود ان فیو منتھس ہم جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ ضرور بنا کے فائنلائز کر دیں گے. جی ٹھیک ہے فراز صاحبہ، بہت شکریہ. اور یہ بڑی درست بات ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کی اس وقت بہت ضرورت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ذرا ریلیف کے لیے شارٹ ٹرم پلاننگ بھی ریکوائرڈ ہے. بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ چاہے بلوچستان کی حکومت ہو، چاہے وفاقی حکومت ادارے ہوں، اس وقت تمام متحرک ہیں. اور بڑی اچھی بات آپ نے کی فراز صاحبہ نے کہ تنقید برا تنقید نہ کیجیے. یہ وہ وقت ہے، یہ وہ گھڑی ہے جب ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے، مل کر ساتھ دینا ہے. بلوچستان میں بسنے والوں کا یا فار دیٹ میٹر جہاں جہاں پر اس وقت سیلابی صورتحال ہے، جہاں جہاں پر کسی کا گھر چلا گیا، کسی کی چھت چھن گئی، کسی کا مویشی مر گیا، یا کسی کے فیملی میں اس وقت ایسے سچویشن ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان گئی، تو ہم سب کو سپورٹ کرنا ہے اور مل کر ایک قوم ثابت کرنا ہے. بالکل. اور پاکستان میں جن حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور یہ کلائمیٹ چینج ہے یہ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے. اس وقت ہم یو اے ای میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی بہت سے علاقے سیلاب سے متاثر ہیں، وہاں پہ بھی بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا تاکہ جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسی سچویشن درپیش ہے. تو جب تک سارے لوگ کلیکٹیو
ایفرٹس نہیں کریں گے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہماری جو انٹر میں خامیاں ہوتی ہیں ان کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ جو خامیاں ہوتی ہیں وہ ان حالات میں تباہ ہو جاتی ہیں, وہ انفراسٹرکچر ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی جس طرح آپ بات کر رہے تھے, لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو حالات مزید بہتر ہوں گے. لیکن ان چیلنجز کے ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے کورونا کی 7ویں لہر, جس کا اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں. اور اگر ہم کووڈ کے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں تو لاسٹ 24 آورز جو کووڈ کے نئے پیشنٹس رپورٹ ہوئے ہیں تو 3.29% پازیٹیوٹی ریشو اس وقت موجود ہے, یعنی 7ویں لہر, یعنی گراف ہمیں پھر سے اوپر جاتا دکھائی دے رہا ہے. اس میں ایک اور شخص ہے جو کہ لاسٹ 24 آورز اس کی جان چلی گئی ہے. NIH کی بات کریں, اس کی طرف سے جو سٹیٹس شیئر کیے گئے ہیں تو 24 گھنٹوں میں 20,080 ٹیسٹ کیے گئے ہیں, جن میں 661 جو لوگ ہیں ان کا پازیٹیو رزلٹ آیا ہے. اور اس کے حوالے سے کیسے ہمیں کنٹرول کرنا ہے, چونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں چونکہ اب محرم کا آغاز ہو چکا ہے, حرمت کا مہینہ محرم آگے, ہم جس طرح جلوس دیکھیں گے, مجالس دیکھیں گے, تو اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ہمیں SOPs کو تھوڑا سا مزید فالو کرنا ہوگا. ماسک کا استعمال, تھوڑی سی فزیکل ڈسٹینسنگ, سینیٹائزر کا استعمال, اگر کسی کو سمٹمز ہیں تو اس کو آئسولیٹ کرنا, اس کو الگ کرنا تاکہ یہ وائرس پھر سے بے قابو نہ ہو. چونکہ 7th ویو, اس سے کیسے ہمیں بچنا ہے, تو ہمیں ظاہر ہے طریقہ وہی ہے, ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو SOPs کو فالو کرنا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں عالمی سطح پر یعنی کووڈ کی, تو وہ سٹیٹس اپنی جگہ, لیکن یعنی قیادت کی اگر ہم بات کریں, یعنی ہم ہائی لیول کی بات کریں, جو احتیاط بہت کرتے ہیں بٹ اسٹل اگر کووڈ پازیٹیو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ واقعی زیادہ. جو بائیڈن صاحب سے متعلق خبر آئی ہے کہ ہی از کووڈ پازیٹیو, حالت بہتر ہے, ان کی مائلڈ سمٹمز ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ 5 دن وہ آئسولیشن میں وہ رہیں گے. بالکل, اور یہ ساری آپ نے ایسی خبریں بتا دی ہیں جو کہ بہت پریشانی کی تھی. جو بائیڈن اس وقت ان میں کورونا کے علامات نہیں ہیں, لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ جلدی نیگیٹو ہو جائے, وہ اپنے امور دوبارہ سے سنبھال سکیں. کچھ اچھی خبریں بھی ہیں میرے پاس. دیکھیں, روزانہ آپ اتنی ٹینشن دیتے ہیں شعیب کہ میں اچھی چیزیں ڈھونڈ کے لاتی ہوں تاکہ لوگوں کا سٹریس کچھ کم کر سکوں. تو جناب گورنمنٹ کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کچھ چینجنگ ہوئی ہے جو کہ پازیٹیو چینجنگ ہے. 3 روپے 5 پیسے پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے, اور جناب اس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 227 روپیز اور 19 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے, جو کہ بہت خوش آئے ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جیسے وزیر اعظم نے پہلے کہا تھا کہ ہم مشکل وقت میں عوام ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ہم چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, تو جب جیسی کمی آئے گی عالمی سطح پہ تو اس کا ریلیف بھی عوام تک اسی سپیڈ سے پہنچے گا جو کہ پہنچ بھی رہا ہے. پچھلے دنوں بھی ہم کمی دیکھ رہے تھے, دوبارہ سے کمی ہوئی ہے, بہت خوش آئند بات ہے. اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 12 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے, ہائی سپیڈ ڈیزل 8 روپے 95 پیسے, اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 62 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. یہ خبر زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر آپ نے کل پیٹرول نہ ڈلوایا ہوتا تو. میں نے تو پیٹرول ڈلوا لیا تھا, لیکن کوئی بات نہیں, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اتنی لمبی لائنیں جب میں نے پیٹرول پمپ پہ دیکھی تو میں نے کہا شاید پیٹرول پرائسز دوبارہ سے بڑھنے لگی. اچھا, مجھے بھی میرے والد صاحب نے کہا کہ شاید نا پیٹرول پرائس بڑھ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں ابا جی, میرے گاڑی میں پیٹرول ہے, میں نہیں ڈلوانے جا رہا, ویسے بھی اب بڑھنی تو بڑھنی ہے. تو آگے سے معلوم یہ چلا کہ پرائس تو کم ہوئی ہے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. ایک اور زبردست خبر, ایک بڑا سا ویژول آپ کو دکھاتے ہیں, اور یہ ویژول دکھانے کے ساتھ میں ضرور کہوں گا میری بڑی خواہش تھی کہ میں یہ لائیو مناظر دیکھتا, اور چونکہ میرا پلان تھا کہ میں سعودی عرب میں ہوں گا آج ان دنوں میں بھی, بٹ ظاہر ہے مجھے جلدی آنا پڑا, ورنہ میں ضرور یہ لائیو مناظر دیکھتا. بٹ جو میرے ٹیم ممبرز مجھے وہاں سے لائیو دکھا رہے تھے تو میں بالکل کھویا ہوا تھا ان مناظر میں. ہم غلاف کعبہ کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا ذکر کریں. میں چاہوں گا فل اسکرین ویژول آپ اس وقت جو دیکھ بھی رہے ہیں, تو کسوہ کعبہ یعنی غلاف کعبہ, اس کی تبدیلی کی بابرکت پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. اور ماضی میں ہم کیا دیکھتے تھے کہ 9 ذی الحج کو یہ تقریب ہوتی تھی اور کسوہ تبدیل ہوتا تھا, لیکن اس دفعہ ریزن نہیں بتائی, لیکن اس دفعہ انہوں نے اس سال کے آغاز میں 1 محرم کو یہ فیصلہ کیا تھا کہ 1 محرم کو غلاف کعبہ کی تبدیلی ہے جو کی جائے گی. تھوڑے سے اس کے غلاف کعبہ کے سٹیٹس شیئر کریں تو اونچائی 11 میٹر, اوپری حصے میں 95 سینٹی میٹر اس کی چوڑی اور 47 میٹر لمبی, اور 16 ٹکڑوں پر مشتمل ایک پٹی ہے جس کے چاروں طرف آیات کریمہ جو ہیں وہ کنندہ کی گئی ہیں. ریشم, سونا اور چاندی اس کے دھاگوں سے کعبہ شریف کے غلاف یعنی کسوہ کی ہر سال سلائی اور کڑھائی ہم دیکھتے ہیں, اور اس پر 20 ملین ریال لاگت آئی ہے. 9 ذی الحج کے بجائے جس طرح میں نے بتایا کہ ہجری سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کا یہ سرکاری فیصلہ تھا. اور کسوہ کی تیاری کی اگر ہم بات کریں, چونکہ کسوہ فیکٹری مکہ میں ہی موجود ہے, 220 مینوفیکچررز اور کاریگر وہاں پر کام کرتے ہیں. غلاف کعبہ کا جو وزن ہے وہ 850 کلو گرام ہے, اور کپڑے کے 47 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے. سونے اور چاندی کی کڑھائی, اتنا خوبصورت یہ غلاف کعبہ. چونکہ محرم سے پہلے جب ہم حج کی بات کریں, حج کے دنوں کی بات کریں,
تو اس کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سفید چادر نیچے لگائی جاتی ہے. یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ حج سیزن کا آغاز ہو گیا, اور پھر ظاہر پورا مہینہ وہ سفید چادر وہاں پر ہوتی ہے. اس کے بعد ابھی یہ غلاف کعبہ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا. عشاء کے بعد تب اس کی جو تقریب ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا. جو لوگ وہاں پر موجود تھے سب کی کوشش یہ تھی کہ مطاف میں جائیں, لیکن اگر کسی نے احرام باندھا, احرام کی نیت سے یعنی عمرے کی نیت سے وہاں پر گئے تو وہ تو جا سکتا تھا مطاف میں, ادروائز آپ کو چھت سے دیکھنا تھا اس تقریب کو. اور بہت سے لوگ ایسے جن کی خواہش میری طرح تھی کہ بالکل قریب سے جا کر اس تقریب کو دیکھیں. غلاف کعبہ کی تقریب سے پہلے جس طرح اس کو ظاہر نہلایا جاتا ہے, وہ پانی, وہ بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ذرا ذرا سا پانی وہ بھی ان کو مل جائے, اور پھر جس نے جہاں سے دیکھا وہ اس میں کھو گیا. کئی گھنٹوں پر مشتمل تقریب ہوتی ہے, بہت پیاری تقریب ہوتی ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے سب کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ وہاں جا کر دیکھیں. لیکن جو نہیں جا پایا اس نے کوشش بھی کی کہ وہ لائیو اس کو, اگر کوئی چینل سے دکھا رہا ہے یا کوئی دوست وہاں پر موجود ہے, کوئی فیملی ممبر موجود ہے, وہ اس کو دکھائے. تو لوگ اس میں بڑا اس میں محف تھے. بالکل, آپ نے اتنی خوبصورت باتیں بتائی ہیں کہ میں بھی آپ کی باتوں میں کھو گئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آئندہ آنے والے غلاف کعبہ کی تبدیلی کی جو پروقار اور شاندار تقریب ہوتی ہے اسے ہم بھی دیکھ سکیں. اس میں ایک صرف پوائنٹ میں اور ایڈ کروں گا کہ آج کل اب یہ ایک ٹرینڈ میں سے کہہ لیتا ہوں, یا وہ ہوتا ہے نا کہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ بھی جا کر غلاف کعبہ کی تیاری میں شرکت کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابرار الحق صاحب جب گئے, اس سے پہلے صادق سنجانی صاحب نے بھی حصہ لیا, بالکل وہ بھی گئے تھے. اچھا ہم خود بھی گئے, لیکن اس دن وہ قصہ فیکٹری بند تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو بک کرنا پڑے گا سلاٹ, پھر آنا پڑے گا. تو اگر آپ وہاں جائیں تو وہ آپ باقاعدہ ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹانکا لگا سکتے ہیں, وہ اس میں ڈال کے دیتے ہیں سونے کا دھاگا یا جو بھی دھاگا اس میں ہو, چاندی کا ہو جس کا بھی, تو وہ پھر آپ اس کو ایک ٹانکا صرف لگاتے ہیں. تو وہ بڑی سعادت کی بات ہے, آپ زندگی بھر کے لیے آپ کو یاد رہ جاتا ہے کہ آپ نے بھی ٹانکا لگایا تھا غلاف کعبہ میں. تو یہ ابرار الحق صاحب کی بھی خوش نصیبی, اور جو جس کو یہ خوش نصیبی حاصل ہو, ہم سب کہتے ہیں جی ہم سب کو بھی یہ حاصل ہو, بار بار بلکہ حاصل ہو. آمین آمین. ایک اور گڈ نیوز میں ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نشریات تھیں اس میں جناب اردو ترجمے کا اضافہ ہو گیا ہے. اردو ترجمے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جیسے جو اہل زبان ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے, ہم سمجھ سکیں گے ان نشریات کو, قرآن پاک کو, احادیث کو, جو چیزیں وہاں پہ نشر ہو رہی ہوں گی ان کو ہم بآسانی سمجھ سکیں گے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب عربی میں ٹرانسمیشن ہوتی تھی یا انگریزی بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے, تو یہ بڑی خوشائن بات ہے, بہت اچھی نیوز ہے. اور سب ٹائٹل سے لاکھوں افراد قرآن و سنت کی تعلیمات سے مستفید ہوں گے, جس پہ سعودی گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کیا گیا ہے. حافظ محمد شفیق نے زائرین کے بہترین انتظامات فراہم کرنے پر, سہولیات فراہم کرنے پر کاوشوں کو سراہا ہے, اور خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا. اچھا سلمہ, اس بار ہم نے دیکھا کہ اگر ہم خطبہ حج کی بات بھی کریں, جو مسجد نمرہ سے براہ راست نشر ہوتا ہے, 14 زبانوں میں اس دفعہ نشر کیا گیا. ہم چونکہ وہیں پر موجود تھے تو وہاں جو سکرینز لگی ہوئی تھی وہاں پہ اردو سب ٹائٹلز آ رہے تھے. ابھی جو آپ نے بات کی مسجد نبوی کی نشریات سے متعلق, تو بڑی اچھی بات ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر یعنی اور لینگویجز کے ساتھ ساتھ اردو لینگویج, کیونکہ ظاہر ہے بہت سے لوگ جو پاکستان سے جاتے ہیں, جو اردو سمجھنے بولنے والے جاتے ہیں, ان کے لیے اور آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے. تو یہ تم نے بات کی ہے مسجد نبوی کی نشریات کی لینگویج کی. ذرا بڑھتے ہیں آگے, اور چونکہ اگست کا مہینہ اس کا آغاز ہوا ہے, اور اگست کی جب ہم بات کرتے ہیں, قیام پاکستان کی بات کرتے ہیں, ایک سٹرگل کی بات کرتے ہیں, اس جوش اور ولولے کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے اور قائم رہے گا. تو تحریک آزادی کی جب بات کریں تو اس میں قرارداد لاہور سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے. 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قرارداد پیش کی گئی تھی, جس کے بعد آزادی کی تحریک میں ایک نیا جوش اور ولولہ دیکھا گیا. ملک عمر کی ایک رپورٹ ہے, آئیے مل کر دیکھتے ہیں. 1897 کی جنگ آزادی میں مسلم اقتدار کا چراغ بجھا, لیکن ساتھ ہی خواہش آزادی کی شمع بھی روشن ہو گئی. غلامی سے نجات کی جدوجہد کئی دہائیوں تک مختلف صورتوں میں جاری رہی. تاہم 22 مارچ 1940 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے مقاصد کو واضح طور پہ پیش کیا تو مستقبل کی شبیہ مسلمانان ہند کے سامنے آ گئی. اگلے ہی دن آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی جلسے میں شیر بنگال چودھری فضل الحق نے قائد اعظم کی تقریر کی روشنی میں ایک قرارداد پیش کی, اور پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خوابوں کو تعبیر کی صورت مل گئی. قرارداد لاہور میں واضح کر دیا گیا تھا کہ اس وقت تک کوئی آئینی منصوبہ نہ تو قابل عمل ہوگا اور نہ مسلمانوں کو قبول ہوگا جب تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے جغرافیائی یونٹوں کی جداگانہ علاقوں میں حد بندی نہ ہو.
ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے، انہیں یکجا کر کے ان میں آزاد مملکتیں قائم کی جائیں جن میں شامل یونٹوں کو خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ حاصل۔ قرارداد لاہور کے بعد گویا تحریک آزادی میں ایک نئی جان پڑ گئی۔ 1941 میں مدراس میں ہونے والے مسلم لیگ کے جلسے میں قرارداد کو پارٹی کے آئین میں شامل کر لیا گیا اور اسی بنیاد پہ تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ مورخین کے مطابق پہلی بار پاکستان کے مطالبے کے لیے علاقوں کی نشاندہی 7 اپریل 1946 میں دلی کے 3 روزہ کنونشن میں کی گئی۔ 1946 کے عام انتخابات کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ قائد اعظم کی مدبرانہ قیادت میں مسلمانان ہند بر صغیر میں اپنی الگ اسلامی جمہوری ریاست کا قیام چاہتے ہیں اور واشگاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں الگ زندگی بسر کرنے کا موقع دیے بغیر انگریز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تقریباً ایک صدی کی مسلسل جدوجہد کے بعد بالآخر 14 اگست 1947 کو وہ تاریخ ساز دن آ گیا جب آزادی کا پرچم سر بلند ہوا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، قیام پاکستان کی جدوجہد کا سفر کیسا رہا، کس طرح سے آگے بڑھا، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، اور آنے والے جو ہمارے پروگرامز ہوں گے ان میں بھی ہم اس طرح کے رپورٹس شامل کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے ظاہر ہے ماہ آزادی کو ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو جناب آج کے دن کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے۔ آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک کا آغاز ہو گیا ہے، جو ہر سال 1 سے 7 اگست تک منایا جاتا ہے۔ اس ہفتے کو منانے کا اصل میں مقصد بچوں کے لیے ماؤں کے دودھ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ یونیسیف کے حوالے سے بات کریں تو یونیسیف اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک مشترکہ رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بچے کو پیدائش کے فوری بعد ماں کا دودھ چاہیے ہوتا ہے، تاکہ ہر سال جتنے بھی بچے ہیں وہ نیوٹریشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہترین غذائیت ہوتی ہے اس میں، بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس میں وائٹامن اے بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، نومولود بچوں کے دماغ، آنکھوں اور خون کی نالیوں کے لیے یہ بہت اہم ہوتے ہیں، ان کی نشو و نما کے لیے اہمیت ہوتی ہے، ان کی انفیکشن سے لڑنے کے لیے جو آپ کی صلاحیت ہوتی ہے بچے کی اس کو بھی بڑھاتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے ماں کا دودھ جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے بچے کی نشو و نما کے لیے۔ ایگزیکٹلی جی، 2 سال صرف اور صرف ماں کا دودھ۔ اچھا جی، بڑھتے ہیں آگے۔ ایک اور خبر ہے ہمارے پاس اکانومی سے جڑی ہے۔ جس طرح ہم نے 1-2 ہفتوں میں دیکھا ہے ڈالر کی قدر میں اضافہ، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جو 2 ہفتے ہیں اس میں روپیہ تھوڑا سا تگڑا ہوگا، تھوڑا بہتر پرفارم کرے گا۔ یہ کیوں ہو پائے گا؟ چونکہ صرف جولائی کے سٹیٹس آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں تو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جولائی میں $5 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے، اور ایک ماہ کے دوران درآمدات میں 2.7 ارب ڈالر جو ہے وہ کمی ہوئی۔ اگلے ماہ روپے پر پریشر تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور روپیہ تھوڑا سا بہتر پرفارم کرے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ اس ماہ درآمدات میں کمی کے باعث روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے اور درآمدات میں جو کمی ہے وہ خوش آئند ہے۔ مشکل فیصلے کیے، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، اور 2-3 ماہ میں ایکسپورٹ بڑھانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے، مزید اس کو بڑھایا جائے گا تاکہ اور ہم بہتری دیکھیں اس میں۔ اور یہ بھی کہا جو مقامی صنعت ہے اس کو مزید فروغ دینے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ زیادہ جب انڈسٹریز پھلے پھولیں گی، ہم زیادہ آرٹیکلز بنا پائیں گے، زیادہ ایکسپورٹ کر پائیں گے، تو یوں بھی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ ہمیں امپورٹ ویسے بھی کم کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے موبائل فونز، گاڑیاں، ہوم اپلائنسز، اس کے علاوہ دیگر اشیاء کی درآمدی پر جو پابندی تھی وہ ہٹا دی گئی ہے۔ لگژری آئٹمز پر جو پابندی عائد کی گئی تھی وہ اب ہٹا دی گئی، کیونکہ پہلے دیکھا کہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا، یہ درآمدی اشیاء پر پابندی عائد کی گئی، لیکن اب اس کو جو ہے وہ ہٹا لے کے ہم کوشش کریں گے کل اس پر مزید بات بھی کریں، اور جپا صاحب کو ہم انوائٹ کریں گے، ترجمان FBR، تاکہ ہم یہ جان پائیں کہ جو ہم نے پابندی عائد کی اس سے ہم کتنا فائدہ حاصل کر پائے ہیں، اور اب جو فیصلہ کیا گیا، چونکہ ذرا ڈالر ابھی بھی تگڑا تو ہے، تو یہ فیصلہ کرنے سے کتنا پریشر بنتا ہے، چونکہ اب فیصلہ تو کر لیا گیا، پابندی ہٹا لی گئی، لیکن اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، کیا ہمارا پلان ہے، اس پر ہم بات بھی کریں گے۔ بالکل اس پہ بات کریں گے، کیونکہ جیسے ہی ہم نے امپورٹس کو بند کیا تھا تو اس کے بعد ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو الٹیمیٹ ایک فائدہ ہوا، کیونکہ باہر سے چیزیں نہیں آ رہی تھی، پاکستان کا جو لوکل پروڈکٹ تھا وہ امپورٹ ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت سی آفرز گورنمنٹ کی طرف سے، بہت سے ایسے پیکیجز، ریلیف دیا گیا، گیس کے شعبوں میں، بجلی کے شعبوں میں بہت خوش آئند تھا۔ تو ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہوں گے، اسٹے ود اس۔
name is Hamad Abeid Ibrahim Salim Al-Zaabi, the United Arab Emirates Ambassador in Islamic Republic of Pakistan. On the occasion of the celebration of 75th Independence Day of the Islamic Republic of Pakistan, from my heart and from the people of the United Arab Emirates, to my brothers and sisters in Pakistan, we wish you all the best. वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे बारिशों की, सैलाब की। इस वक्त बारिश से जो तबाही हो रही है उसका हम जिक्र कर रहे थे। जनूबी पंजाब की बात करें, सिंध बलूचिस्तान की बात करें तो बारिशों और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बन गए, हज़ारों मवेशी और घर सैलाब की नज़र हो गए। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस देखें तो इस साल मामूल से तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जो सैलाबी सूरत हाल की बुनियादी वजह बनी है। डैमों और बैराजों की भी जो पानी की सतह थी उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से खदशा है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल, इससे निपटने के लिए क्या हो सकता है, बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में मदु किया है चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल साहब को। अहमद साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। ग्रेट सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो क्या है रिवर सिस्टम का? हम डैम्स में क्या देख रहे हैं, हम दरियाओं में क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि इस दफ़ा जैसे आपने ख़ुद बताया कि महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट खासी हार्ड की पाकिस्तान के लिहाज से, और वो हम देख भी रहे हैं। इनिशियली हमारा रिवर सिस्टम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन पिछले कोई एक हफ़्ते से इसके अंदर भी लो फ्लड की सिचुएशन है। ख़ास तौर पे इस वक्त दरियाए सिंध में आप समझें कि तरबेला और कोटरी के अलावा बाकी के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पे हम इस वक्त लो फ्लड में हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रिब्यूटरी रिवर है इसका इंडस का, काबुल, वहाँ पे भी इस वक्त हम लो फ्लड में हैं। मैं और दरिया काबुल का ज़रूर जानना चाहूँगा, नौशहरा के मकाम से इस वक्त जो पानी गुजर रहा है वो कितना गुजर रहा है, और अगर हम इसे कंपेयर करें 2010 के मामले में कितना फ़र्क है? 2010 के मुकाबले में ये कम है। उस वक्त तो यहाँ पे हाई फ्लड था। उस वक्त 4 लाख क्यूसेक था? नहीं, 4 लाख से कम था। वहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख के करीब था। ठीक है। जबकि यहाँ पे इस वक्त तो ये लाख भी नहीं है। अच्छा। लेकिन लो फ्लड में यहाँ पे लो है। फ्लड में। और डैम्स की सिचुएशन हमारी बहुत बेहतर हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। आने वाले जो सोइंग सीज़न है उसमें 50% के करीब हमारे डैम्स इस वक्त फुल हो गए हैं। जिस वक्त हमारी ये सीज़न शुरू हुआ था तो हार्डली 1 या 2% हमारा पानी मौजूद था दरिया इसमें डैम्स में। तो अब 50% हो गया, जिसमें से 80% हमारा तरबेला फिल हो गया है, और तकरीबन 26 से 27% हमारा जो है वो मंगला फिल है। और तरबेला के मतलब तो मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले 10 से 15 दिनों में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये 100% फिल हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये जो 100% फिल की हम बात करें सर, ये सुन के हम अभी समझ नहीं पा रहे कि ये अच्छी बात है या ये आने वाले दिनों में अगर बारिशें ज़्यादा होती है तो ये खतरनाक हो सकता है? ये बहुत अच्छी बात इस सेंस में है कि हमें पानी की ज़रूरत है। हमारी टोटल पानी की कैपेसिटी वो 13.4 मिलियन एकड़ फीट है, और जो इस वक्त हम तकरीबन 6.5 मिलियन एकड़ फीट के ऊपर बैठे हुए हैं। हमें जब तक पूरा पानी हमारे इसमें डैम्स में नहीं होगा, आने वाले सीज़न में हम सूबों की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते। सिचुएशन उस वक्त ख़राब होती है जिस वक्त डैम्स हमारे फुल हों और फिर पीछे से पानी बहुत ज़्यादा हो, और फिर हम उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हों। ये सिचुएशन होपफुली इंशाल्लाह नहीं होगी। महकमा मौसमियात ने जो पहला फेज़ है मानसून का 15 अगस्त तक का उसको वेट
डिक्लेयर किया हुआ है और उसके बाद वाले को कंपैरेटिवली लेस वेटर उन्होंने बात की है। Okay. तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए और दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि खुशकिस्मती से अगर हमें ऊपर से अच्छा पानी मिल जाए और हम अपने तरबेला डैम को भर लें, अगरचे मंगला के भरने के चांसेस कम हैं, इस वक्त उसमें तकरीबन एक कम 90 फीट की गुंजाइश मौजूद है पानी की, जबकि भरने की, जबकि 19 फुट की गुंजाइश मौजूद है हमारे तरबेला में। और तरबेला जिस हिसाब से ऊपर से पानी आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 अगस्त और 15 अगस्त के दरमियान हम इसको इंशाल्लाह फिल कर लेंगे। अच्छा अहमद कमाल साहब, ये तो हम जो हमारे बड़े डैम हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। छोटे डैमों की सूरत हाल अगर हम देखें, जिस तरह हमारा रिवर सिस्टम काम करता है उसको हम देखें, इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा कि बलूचिस्तान में, सिंध के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है सैलाब की वजह से। ये जो बंद टूटने का अमल होता है, क्या वो इसी प्रोसेस का हिस्सा होता है या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है? और ये जो प्लानिंग होती है कि कहाँ पे कितना पानी छोड़ना है, कहीं बंद तो नहीं टूट जाएगा, कहीं पे कोई इलाका ज़ेरे आब तो नहीं आ जाएगा, ये प्लानिंग किस तरह से होती है? बेहतर तरीका तो इसमें जो मैं बता दूं वो ये कि हमारा जो मेन इंडस रिवर सिस्टम है उसके गिर्द जो बंद सिस्टम है वो बाकायदा हाई फ्लड पे डिज़ाइन किया जाता है। इस वक्त कोई सिंगल डैम और बंद जो है वहाँ पे ख़तरे में नहीं है और सूबाई गवर्नमेंट खास करके इरिगेशन डिपार्टमेंट्स उसमें तमाम अरेंजमेंट्स की हुई हैं। जो आपने जिक्र किया छोटे बंद का, जो कि इलाकाई बंद हैं, जो कि लोग ख़ुद बनाते हैं और कम्युनिटी बना के उसको मेंटेन करती है, वो टूटे हैं। इसके अलावा ख़ास करके बलूचिस्तान में डैम्स को, जो छोटे डैम्स हैं वो क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत है तो वो ओवरफ्लो हुए हैं और वहाँ पे नुकसानात हुए हैं। इसका ओवरऑल मैं ये बात करूँ कि हमारा इरिगेशन सिस्टम कंट्री का जो है वो हमारी बैकबोन है। अगर इरिगेशन सिस्टम हमारा किसी तरीके से सफ़र करता है तो दैट मीन्स कि हमारी एग्रीकल्चर और हमारा फूड आउटपुट जो है वो कम होगा और वो हमें नुकसान में जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सुनने वालों और देखने वालों को ये बता दूँ कि ये मॉनसून सीज़न ख़ासा एक लिहाज से सरप्राइजिंग भी और डिफ़िकल्ट भी है। सरप्राइजिंग और डिफ़िकल्ट इसलिए कि इसमें रेन पैटर्न कुछ ऐसा है कि जिससे ख़ास करके फ्लैश फ्लडिंग के इश्यूज़ बहुत हैं और इसके अंदर कुछ और अवामिल भी कार फरमा हुए हैं, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी हैं। आप अगर जीबी के इलाके को देखें, टेलीविज़न पे आप दिखाते रहे हैं कि पानी के फ़्लो के साथ बहुत सारे पत्थर और बोल्डर्स आते हैं। बिल्कुल। और ये कैफियत ऐसी है जो कि इससे पहले एक दो दफ़ा हमने विटनेस की, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नहीं देखा, इस दफ़ा बहुत विटनेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बता रही है कि हमारे इस इलाके में ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज का बहुत सीवियर किस्म का इम्पैक्ट है। ये जो ग्लॉफ एक्टिविटी की आप बात करें सर, ये अभी एक दो हफ्तों में और भी देखी गई है? पिछले एक दो हफ्तों में ग्लॉफ एक्टिविटी की वजह से ही ये सारी जो कह लीजिए कि रिवर फ्लो तो मैं नहीं कहूँगा, जो मड फ्लो हुआ है वो ग्लॉफ एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा प्रोनाउंस हुआ है। इसकी वजह से डैम्स भी मुतासर होते हैं? सो फार नहीं और कोई ऐसा चांस भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब रोल ऑफ इंडिया क्या हो सकता है सर इस वक्त? क्योंकि आपको याद है लास्ट पीरियड हमारी डिसिटिंग हमने ये बात की थी कि अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान में जब ज़्यादा बारिशें होती हैं और फ्लड्स की सिचुएशंस बनती हैं तो इसमें हमें देखना है कि इंडिया की तरफ से कितना पानी आ रहा है, चूँकि ज़रा बारिशें वहाँ पर भी हो रही हैं। अगर इंडिया पानी छोड़ता है तो क्या पाकिस्तान को बड़ा खतरा है सर इस वक्त? देखें, 2 या 3 रोज़ पहले चनाब में तकरीबन 2,73,000 क्यूसेक पानी इंडिया से आया था अखनूर से, लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान साइड के ऊपर चनाब में इतना पानी तो नहीं था तो वो मैनेज हो गया था। सिचुएशन उस वक्त ख़राब होती है जब हाई फ्लड क्लासिफिकेशन हो। हाई फ्लड क्लासिफिकेशन से मुराद मैं ये लूँगा कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर पानी 1.5 लाख है उससे ऊपर आए, मिसाल दे रहा हूँ खाली, किसी जगह पे 6.5 आए तो नुकसानदेह होता है, तो अगर वो उस स्टेज को क्रॉस कर ले तो फिर खतरा होता है। अभी तक कोई ऐसी स्टेज नहीं है। कमाल साहब, बार बार वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जियाँ तो इंडिया की तरफ से होती हैं, क्या इस बार अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटी हुई है वैसे भारत की तरफ से? अगर हालिया बारिशों की हम सूरत इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन हमसे पाकिस्तान कमीशन फॉर इंडस वाटर के ऑफिस ने शेयर नहीं की। ये ज़रूर है कि कल पाकिस्तान कमीशन फॉर इंडस वाटर के ऑफिस से इंडिया को एक लेटर गया है जिसमें उन्हें रावी में, गुरदासपुर के इलाके में और मधुपुर के इलाके में कोई 2 लाख पानी रिलीज़ करने के इशू के ऊपर पूछा गया है कि क्या इसमें सदाकत है या नहीं है। तो इस वजह से सिचुएशन जरूर है। एक्सप्लेन कर सके सर, ये जो आप बता रहे हैं कि 2 लाख क्यूसेक मीटर पानी यानी इतलात है कि छोड़ा गया है? ये एक
सोशल मीडिया की खबर थी जो जिसमें letter लिख के इंडिया से जनरेट हुई थी, ठीक फिर है। उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके ऊपर कह लीजिए कि ऑफिशियल इनपुट लेने के लिए, ऑफिशियल व्यू पॉइंट लेने के लिए अपने इंडियन काउंटर पार्ट से पूछा। अभी उसका तक जवाब तो आएगा, लेकिन हमारे पास सिचुएशन क्या है? ऐसी कोई इस सिचुएशन वक्त अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती तो उसके लिए पेशगी इकदाम प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने कर लिए हैं। सही। अच्छा जी हाँ। अच्छा सर, ये तो हम ओवरऑल एक बात कर रहे हैं कि इस वक्त मतलब इंडिया की तरफ से क्या इनपुट है और हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हमारे सूरत हाल मुल्क में क्या है। सर, हमारी जो इदारों की कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी आती है, फ्लड कमीशन अपने तौर पे देखता है, LDMA को, PDMA को, जिस शहर में जो मुतलका महकमा होता है उसको मुतला कर दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो होता है हमारा काश्तकार, जिसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उनके पास बहुत ज़्यादा शायद मालूमात नहीं होती हैं। अगर मालूमात आ भी जाए फौरी तौर पर उनको क्या करना चाहिए उनको तरीका नहीं पता होता। उनकी गाइडेंस के लिए, अवेयरनेस के लिए, उनको बचाने के लिए कोई कैंपेनिंग वगैरह की जा रही है जो आपके नॉलेज में हो? मैं समझता हूँ कि ये 2010 के फ्लड के बाद महकमा मौसमियात ने ऑलरेडी इस एक्टिविटी पे काम शुरू किया और बहुत एडवांस में काश्तकारों को उनके अपने इलाकों में कि आइंदा 24 आवर्स में 48 आवर्स में क्या सिचुएशन होगी बाकायदा अपने चैनल से वो बताते हैं महकमा मौसमियात। और उनके ना सिर्फ चैनल पे बल्कि वेब के ऊपर वो सारे प्रोग्राम भी अवेलेबल होते हैं, रेडियो पे नशर किए जाते हैं। रेडियो पाकिस्तान इसमें खासा अपना रोल देता है। तो हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो काश्तकार हैं उनको नए आने वाले दौर के मुताबिक अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं और जो बाकी के रहनुमा डिपार्टमेंट हैं जैसे महकमा मौसमियात है, उनको मिल के काम करने की ज़रूरत है। अगरचे इसमें काम तो हो रहा है, लेकिन अब हर आने वाला जो हमारा मानसून है वो हमें यही सबक देता है कि हमें 24/7 अलर्ट होंगे तो बात हमारे लिए इनमें कंट्रोल में रहेगी। अदरवाइज़ ये है कि फिर स्लिप हो जाएंगे हम। सही। सर, ज़्यादा मसला क्लाइमेट चेंज का है या इंफ्रास्ट्रक्चर का है? देखें, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। पाकिस्तान की जो टोपोग्राफिकल या फिजियोग्राफिकल सिचुएशन है, ज़मीनी सिचुएशन ऐसी है कि मुख्तलिफ जगह पे हमारा सॉइल मिक्स डिफरेंट है। और बाज़ जगह पे जब तेज़ बारिश हो तो उसकी वजह से फौरी तौर पे लैंड स्लाइडिंग हो जाती है और बाज़ जगह पे स्ट्रक्चरल डैमेजेस भी होती हैं। हमारे जो अपर एरियाज़ हैं, GB के एरियाज़ या बलूचिस्तान के एरियाज़, वहाँ पे नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कच्चे घरों की है या पत्थरों की है, जिसके ऊपर उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ईंटें रख के और चटाई टाइप की चीज़ रख के उन्होंने उसको बना लिया होता है, वो अपनी लिविंग उसके मुताबिक गुजारते हैं। तो इसको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर करना होगा, क्योंकि ये हर साल हमें ये सिचुएशन पेश आएगी। सही। अच्छा सर, अभी मॉनसून का सिलसिला जारी है, अभी थमा नहीं है। हमने बहुत सी तबाही की बात कर ली, डिस्ट्रक्शन की बात कर ली। आने वाले दिनों में कहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है? 10 से 15 अगस्त तक ये सिलसिला अभी जारी रहना है, तो इन दिनों में कहाँ पे फ्लड एक्सपेक्टेड है? इस वक्त महकमा मौसमियात ने सेंट्रल और अपर पंजाब और KP और अपर एरियाज़ के लिए ख़ुसूसी तौर पे फोरकास्ट की है, साथ साथ कराची के एरियाज़ की भी बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें 24/7 अलर्ट होना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मैं इस चांस को रद्द नहीं कर सकता कि रिवर्स के अंदर भी कोई फ्लडिंग की सिचुएशन हमें देखनी पड़े। उसमें भी दरिया काबुल में ज़्यादा तो दरिया काबुल का इतना इशू नहीं है, इंडस का इशू हो सकता है, चनाब का इशू हो सकता है, झेलम का इशू हो सकता है। लेकिन इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडस और काबुल ये सिर्फ लो फ्लड में है, बाकी रिवर सिस्टम हमारा बिल्कुल काम है। बिल्कुल काम है। इस्लामाबाद पिंडी में बैठे हैं तो नाला लई के भी सूरत हाल का लाजमी बता दें। नाला लई में इस वक्त 2 मकामात पे पानी हम नोट करते हैं, कटारियाँ पे और दूसरा हम करते हैं गवाल मंडी ब्रिज पे। इन दोनों जगह पे एक पे जैसे 11 फुट से पानी बुलंद हो जाए तो हम प्री अलर्ट इशू करते हैं, वहाँ पे इस वक्त 6 फुट है। और दूसरी जगह पे जहाँ पे 8 फुट पानी पहुँचे तो प्री अलर्ट इशू करते हैं, वहाँ पे 5 फुट है। लेकिन जो इस वक्त रेन हो के गुजर गई है उसकी वजह से ये प्री अलर्ट मैक्सिमम जाएगा, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे हालात काबू में रहेंगे। बलूचिस्तान की सर हमने बात की थी आज प्रोग्राम के आगाज़ में, वहाँ की तबाही की बात की थी आपने, जो कि अभी कहा कि KP की बात आप करें, अपर पंजाब की बात करें और कराची की बात करें। बलूचिस्तान के हवाले से क्या तैयारी है? देखिए, बलूचिस्तान में तो इस वक्त रिस्पांस ही ज़्यादा तैयारी के ज़मरे में आएगा, इसलिए कि बलूचिस्तान ऑलरेडी
बुरी तरीके से रेन्स की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है। बलूचिस्तान का एक मेजर इशू जो कि समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कोई मेन रिवर सिस्टम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हिल टॉरेंट्स और छोटे दरिया हैं, उन हिल टॉरेंट्स पे बहुत तेज़ बारिश होके पानी का फ्लो बहुत तेज़ जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो डैमेज पोटेंशियल है वो बहुत बढ़ जाता है। इसको हमें छोटे छोटे मिनी डैम्स बना के और ज़मीन की कैस्केडिंग करके, जिस तरीके से ये कह लीजिए स्टेप्स हैं, कैस्केडिंग करके हमें एड्रेस करना होगा ताकि डैमेज पोटेंशियल कम किया ये जा हम सके। क्यों नहीं कर रहे सर? इसमें फिर वही बात आ जाती है कि प्रायोरिटीज़ में और जो फंडिंग का इशू है वो खासा इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। और नेचुरली जिस आपकी प्रायोरिटीज़ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की पहले हों और ये चीज़ें आपकी फिर नंबर 2 पे चली बिल्कुल जाएं, ठीक है, तो उस सूरत में प्रायोरिटीज़ की बात। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बहुत अहम कि वहाँ पे इस वक्त रिस्पांस ज़्यादा अहम है, तैयारी से भी ज़्यादा वहाँ पर रिस्पांस है। सर बहुत शुक्रिया अहमद कमाल चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन साथ मौजूद थे और इस वक्त पूरे मुल्क में सिचुएशन है वो चाहे डैम्स की हो रिवर्स की हो वो उस पर बात कर रहे थे। सिर्फ 2 ही दरिया ऐसे जहाँ पर इस वक्त लो फ्लड्स देखा जा रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ऐसी कोई चीज़ नहीं देखेंगे कि फ्लडिंग हो, बट चूँकि अलर्ट्स जारी किए गए हैं तो हमें तैयार भी रहना है और आइंदा आने वाले सालों के लिए भी तैयारी करनी है। यानी अभी जो सिचुएशन है उस पर रिस्पांस, आइंदा आने वाले सालों के लिए तैयारी। एनीवेज जी वक्त थोड़ा सा कम है, अगले घंटे की तरफ बढ़ना है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। आखिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, गरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करेंगे मिक्स मार्शल आर्ट्स की, और मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA जब इसकी हम बात करते हैं जनरली हम ये सोचते हैं कि कोरिया, जापान, इस तरह के 2-4 मुल्क जहाँ पर शायद रुझान ज़्यादा है क्योंकि शायद आगाज़ वहाँ से हुआ है, लोग ज़्यादा वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो एक दहाई से हम देख रहे हैं कि इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लेवल्स टू द अकेडमीज़ हम देखते हैं कि बच्चे और बच्चियाँ जाते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं, और ना सिर्फ ट्रेनिंग हासिल करते हैं, यानी अपने सेल्फ डिफेंस पर अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, बल्कि नुमाइंदगी करते हैं नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो आज हम मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करेंगे। इसकी वजह से, इसके सीखने से आपकी पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा बेहतर होती है, आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और मिक्स मार्शल आर्ट के रुझान एंड जो उसका फ्यूचर, उस पर बात करने के लिए जो हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें मोहम्मद ज़ुबैर साहब, चाइनीज़ एंड कोरियन मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हैं। मोहम्मद आमिर ज़ुबैर ने 2004 से लेकर 2009 तक पाक फ़ौज की नुमाइंदगी की है एट डिफरेंट लेवल्स, और इस्लामाबाद में 2012 से फिटनेस, ताइक्वांडो और स्विमिंग ट्रेनर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर। 2004 से 2009 तो आपने नुमाइंदगी की पाक फौज की, बट ये क्या बचपन से आपका भी शौक है ताइक्वांडो का या मिक्स मार्शल आर्ट्स का? सर आप इसको कह लें, एक तो बचपन से शौक और थोड़ा सा आप कह लें कि एक्चुअली मैं राजपूत हूँ। ओके, तो राजपूत का क्या मतलब? राजपूत कोरिया से होते हैं? नो वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया बेसिकली, और वहाँ पे आप देखें ना तो जितनी भी आपकी इंडियन आर्मीज़ वगैरह होती थी जो पहले फ़ौज वगैरह, उसमें ज़्यादातर उनकी आर्मी में जो लड़ाई वाले जो वॉरियर टाइप लोग होते थे ना, वो चौहान, राजपूत, इस तरह के ट्राइब्स के लोग होते थे। तो वो जेनेटिक भी आप तो ब्लड लाइन में आ रहा है, और ब्लड लाइन में एक वो आ रहा है। तो दूसरा ये था कि एक वो बचपन से शौक भी था खुद को, तो एक वो ब्लड लाइन और एक वो शौक मिलके, तो दोनों चीजें मिलके एक परफेक्ट बस इसी फील्ड में वो एक। अच्छा आमिर साहब, अभी हम प्रोग्राम के सिलसिले में वापस आने से पहले बात कर रहे थे कि एक इवेंट का जिक्र किया G1 का, जो मैंने होस्ट किया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताइक्वांडो चैंपियनशिप। बहुत जबरदस्त इवेंट था। मैंने जरूर ये बात बतानी थी कि मैंने खेला नहीं, लेकिन मैंने होस्ट तो जरूर किया है। उसमें आपके कुछ जी उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, गुलाम हुसैन है और कुछ और हमारे क्या नाम है स्टूडेंट्स थे, उन्होंने माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, फीमेल्स की भी पार्टिसिपेशन मैंने बड़ी जी फीमेल्स की पार्टिसिपेशन थी। खैर बल्कि एक कंट्री आई थी काजाकिस्तान, आई थिंक, उनकी फीमेल्स ही आई थी, मेल कोई भी नहीं आया था, एंड दे गॉट द ट्रॉफी, और उनकी सारी फीमेल्स गोल्ड मेडलिस्ट थी।
زبردست. اور اس کے علاوہ بہت ساری فیمیلز بہت سی کنٹریز سے ایسی آئی تھیں جو پاکستان سے بڑی خوش ہو کے گئی تھی, ہماری مہمان نوازی سے, ہمارے کلچر سے, ہمارے لوگوں نے جتنا اچھا ان کو ویلکم کیا, جتنی اچھی اکوموڈیشن ان کو دی. جی دیکھیں یہ تو ہم پاکستانی ہیں اور ویسے بھی کھلے دل کے ہیں, مہمان نواز تو ہم ہیں, لیکن پاکستان ٹیکوانڈو فیڈریشن نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور بڑی ان کو وی آئی پی ریزیڈنس دیا تھا, فیسیلیٹیز دی تھی اور ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. بہت زبردست. دے آل ور ہیپی, مطلب پاکستان میں اینڈ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے یہ پاکستان ٹیکوانڈو فیڈریشن کا, اور بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے پاکستان ٹیکوانڈو فیڈریشن سے, اور ہوپ سو انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ میں G2 پاکستان میں ایک اور ایونٹ آ رہا ہے ٹیکوانڈو کے ریگارڈنگ. اور یہ کب ہے؟ انشاءاللہ ہوپ سو ان نومبر انشاءاللہ. اوکے زبردست, یعنی پھر سے مہمان آئیں گے اور ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے. سر مارشل آرٹس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رجحان اس کا ہے, آپ اس کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ سر مین جیسے ہم ایک سوچتے ہیں نا مارشل آرٹس کے بارے میں کہ مارشل آرٹس ہے اٹس مین کہ آپ نے لڑائی سیکھنا ہے, آپ نے لڑنا ہے, مارنا ہے, مرنا ہے, دس ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دس. ٹھیک ہے, آپ مارشل آرٹس میں سب سے پہلے آپ کیا چیز سیکھتے ہیں؟ آپ ڈسپلن سیکھتے ہیں. ڈسپلن سب سے پہلے آپ ڈسپلن سیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ چیزوں کو فیس کرنا, پیشنس لیول آپ کا دیکھا جاتا ہے. ناٹ ان مارشل آرٹس, باقی جتنی بھی اسپورٹس ہیں آپ اس میں دیکھیں نا تو وہ سب کے سب میں آپ اپنے بچوں کو پیشنس سکھاتے ہیں, ٹرسٹ کرنا سکھاتے ہیں, ان کو اسٹرگل کرنا سکھاتے ہیں, ان کو ایک ہوپ دیتے ہیں آپ کہ یو ہیو ٹو ڈو اینڈ یو کین ڈو. ڈزنٹ مین کہ ایک مارشل آرٹس کا پلیئر ہے تو وہ آل دا ٹائم وہ غصے میں رہے گا, نہیں, آپ وہ اتنے کام اتنے کول ہوتے ہیں, یو کانٹ امیجن. ایون لائک میں اپنی پرسنل لائف کا اگر میں بتاؤں کہ میں نے کیا سیکھا, 24-25 سال ہو گئے مجھے مارشل آرٹس کرتے ہوئے یا اسپورٹس میں کیا نام ہے ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے. واٹ آئی لرن, میں نے کمپلیٹ کام ہونا, اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا سیکھا. سب سے بیسٹ جو سیکھا میں نے اپنے آپ کو کول رکھنا سیکھا اور پازیٹیو سوچنا سیکھا, لائک آل دا ٹائم, اور ہوپ فل رہنا سیکھا. کہ مطلب آپ جب بھی آپ کے اوپر لائف میں اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں نا تو آپ بڑی بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ بالکل مائنر سا خیال کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اٹ ول پاس, ٹائم ول پاس, ٹائم ول پاس. ایون آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک فائٹ میں آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ہو سکتا ہے آپ فرسٹ راؤنڈ ہار جائیں بٹ سیکنڈ راؤنڈ میں آپ لاسٹ سیکنڈ تک آپ اسٹرگل کرتے ہیں. مائٹ بی آئی گو فار سیم, لائک میں آپ کو سناؤں, ہمارے انٹر سینٹر ہو رہا تھا کوہاٹ میں, آئی واز ان آرمی ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس کا ہمارا چائنیز مارشل آرٹ ووشو کنگ فو اس کو بولتے ہیں, تو اس کی ہماری فائٹ ہو رہی تھی. تو فائٹ میں ایسا ہوا کہ فرسٹ راؤنڈ میں ہار گیا, ٹھیک ہے, اینڈ سیکنڈ راؤنڈ بھی آئی واز کلوز ٹو لوز دیٹ فائٹ, مطلب میں 90% میں ہار گیا. بٹ آن دا لاسٹ سیکنڈ 5-4 سیکنڈ رہتے تھے, وہ جسٹ ایک ویو کیا, آؤٹ سے پنچ مارا, دا ادر پرسن ناک آؤٹ. میں دونوں راؤنڈ, ایون میں آپ کو بتاؤں میں دونوں راؤنڈ ہار گیا تھا, بٹ لاسٹ مومنٹ تک آپ اپنی ہوپ نہیں چھوڑتے ہیں, امید نہیں چھوڑتے ہیں. اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو سب سے زیادہ یہی سکھانا ہے, اور اس کا مین پرپز بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ ایک تو بچے آپ کے فزیکل اسٹرانگ رہتے ہیں, مینٹلی اسٹرانگ رہتے ہیں, سوشلی اسٹرانگ رہتے ہیں, مورلی اسٹرانگ رہتے ہیں. لائک ان کو لائف میں اوپر نیچے چیزیں, آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, اینگزائٹی وغیرہ جتنی چیزیں ہیں, بچے غصے میں جلدی آ جاتے ہیں, تو ان کا سب سے بیسٹ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ بچوں کو اسپورٹس کے لیے نکالیں. ڈفرینٹ اسپورٹ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ جسٹ بیکاز آئی ایم اے پلیئر آف مارشل آرٹس تو آپ مارشل آرٹس کے لیے, میں کہہ رہا ہوں کسی بھی اسپورٹس میں, اٹ کوڈ بی فٹ بال, اٹ کوڈ بی کرکٹ, اٹ کوڈ بی سوئمنگ, اٹ کوڈ بی باکسنگ, ٹیکوانڈو, کک باکسنگ, اینی ٹائپ آف. عامر صاحب جتنے بھی لوگ مارشل آرٹس کی طرف آتے ہیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو شوقیہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ سیلف ڈیفینس پرپز کے لیے آ رہا, بہت کم لوگ ہوتے ہیں, مطلب ان کی تعداد شاید 1% ہوگی کہ سیلف ڈیفینس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ مارشل آرٹ سیکھیں, یا ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی ٹرینر بننے کے پرپز سے آ رہا ہے. ہاں جو بعد میں ٹرینر بنتے ہیں وہ شاید ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں کہ چلو اب ہم نے سیکھ لیا تو اب ہم دوسروں کو ٹرین کریں. آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کس ایم کس پرپز کے ساتھ آتے ہیں, اور کس ایج کے زیادہ لوگ آتے ہیں؟ میں آپ کو یہاں پہ آپ کو ایک میں بات بتاؤں, میرے پاس ایک پیرنٹ آئے, تو ان کے 2 بچے ہیں, ارسلان خان قریشی اور اکرام خان قریشی. میرے پاس وہ آئے تو ان کے فادر فرسٹ ڈے میرے پاس جب آئے نا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو کیا نام ہے کیا کرانا ہے, انہوں نے کہا میں نے ان کو فزیکلی اسٹرانگ بنانا ہے اور فزیکلی ان کو پاورفل بنانا ہے تاکہ یہ باقی سوسائٹی میں اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں. مطلب دے وہ برٹش نیشنل بچے تھے اور وہ گھر سے بھی اکیلے نہیں نکلتے تھے, بٹ الحمدللہ ابھی وہ دونوں ایسے اتنے کانفیڈنٹ بچے ہیں, اتنے کانفیڈنٹ بچے ماشاءاللہ. دے گاٹ دی اسکالرشپس ان ڈفرینٹ اسکولس. ایون کہ ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے, ہی از ان اسکاٹ لینڈ ناؤ, اور اسکاٹ لینڈ میں وہ ماشاءاللہ پروفیشنل لیول پہ باکسنگ کھیل رہا ہے. تو جب وہ گلاسگو یونیورسٹی میں ہوتا ہے
تو جب وہ کہتے ہیں, جب اس نے اپنی سی وی بنائی, کہتے ہیں سر مجھے یونیورسٹی والوں نے کہا کہ سب سے بیسٹ سی وی آپ کی ہے, جو کیا نام ہے آپ نے اپنا فارم جو ایڈمیشن فارم جمع کروایا ہے, سب سے بیسٹ سی وی ہے, بیسٹ فارم آپ کا ہے, سب سے بیسٹ زبردست. ڈیو ٹو مارشل آرٹس. اچھا, جو ایج بریکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, منیمم ایج کیا ہونی چاہیے جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جب آپ نے بہت سے بچوں کو ٹرین کیا کہ یہ منیمم ایج ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اچھی لرننگ ہوتی ہے ان کی؟ ایکچولی لائک سر مارشل آرٹس کا بھی ایسے ہوتا ہے جیسے ہم بچے کو پلے گروپ میں ڈالتے ہیں نا, تو اگر آپ ایک ہمارے پاس 16 سال کا بھی بچہ آئے گا نا, وہ ہمارے لیے پلے گروپ سے آئے گا, ٹھیک ہے, اور اگر ایک 4 سال کا بھی بچہ آئے گا تو وہ اسی سٹیج سے ہم شروع کرائیں گے جہاں سے ہم 16 سال کے بچے کو شروع کرا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک سو کہ بچوں کو سٹارٹ ایج میں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں, بچہ اسکول جائے 4 سال سے, اب اپنے بچوں کو اس میں مارشل آرٹس, کبھی بڑے بچوں کو شوق ہو مارشل آرٹس سے جانے کا وہ کر سکتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بڑے بچے بھی آتے ہیں مارشل آرٹ کرنے کے لیے, ان سے بھی بڑے بڑے بچے آتے ہیں ہمارے پاس, 45-40 ایئرس کے بچے بھی آتے ہیں. چلے آپ کا اسکوپ ہے, ابھی بہت سال پڑے ہوئے, جا سکتی ہوں, 40 تک تو جا ہی سکتی ہوں نا. 15-20 سال پڑے ہیں ابھی تو, اتنے نہیں پڑے, دیکھنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں اتنے نہیں پڑے, تھوڑا سا کم ٹائم ہے. اچھا, لڑکیوں کی تعداد کتنی ہے جو آپ کے پاس آتی ہیں؟ لڑکیاں آج کل بہت زیادہ رجحان ہو گیا بچیوں کا آنے کا مارشل آرٹس کی طرف, بیکاز ایک تو حالات ایسے چل رہے, سچویشنز ایسی چل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو بچیاں بھی بہت زیادہ اس کی طرف کیا نام ہے ان کا رجحان ہو گیا بچیوں کا مارشل آرٹس کی طرف. بچیوں کا جب رجحان ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہ خود سے ان کی ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں جانا ہے مکس مارشل آرٹس کی طرف, یا کہ پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں بیٹی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیلف ڈیفینس ٹریننگز حاصل کریں, تو پھر والدین ذرا پش کرتے ہیں بیٹیوں کو, نہیں یو شوڈ گو اینڈ گیٹ دیٹ ڈن؟ ویسے نارملی دیکھا جائے نا تو زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں وہ پش کرتے ہیں, بٹ جو بچیاں ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, بہت زیادہ, بٹ ان کو کیا موقع نہیں ملتا. اور پیرنٹس بھی ایسا کرتے ہیں, لائک ایک بچہ آتا ہے نا, دیکھیں ایک ماسٹر ڈگری کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف ٹائم, آپ کو ایک پراپر ایک آپ کو چلنا پڑتا ہے لانگ ٹائم کے لیے, آپ کو یہ ایکٹیویٹی کرنا پڑتی ہے. پیرنٹس کہتے ہیں جی ہمارا بچہ جو ہے 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد بلیک بیلٹ ہو جائے, ہوا میں کیا نام ہے ککس مارے, جمناسٹک کرے, دیٹس امپاسبل. جیسے آپ بچے کو آپ پلے گروپ میں ڈالتے ہیں تو پہلے دن وہ ماسٹرز نہیں کر جاتا, 6 مہینے کے بعد وہ ماسٹرز نہیں کر جاتا, وہ کیا کرتے ہیں گریڈ 1 میں جاتا ہے, 2 میں جاتا ہے, 3 میں جاتا ہے, گریجولی جاتا ہے. سیم لائک ان مارشل آرٹس, یہ بھی ایک لانگ پروسیجر ہے. کیا آپ نے وائٹ بیلٹ پہ جانا ہے, وائٹ سے یلو پہ, یلو ٹو گرین, گرین ٹو بلو, بلو ٹو ریڈ, ریڈ ٹو بلیک, اور اٹ ٹیکس ٹائم 3 to 4 ایئرس لگتے ہیں جب آپ, کیونکہ بیکاز آرمی میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی مارننگ میں 4-5 گھنٹے ٹریننگ ہے, ایوننگ میں 3-4 گھنٹے ٹریننگ ہے, جب ایونٹ آ رہا ہے تو رات کو 3-4 گھنٹے ٹریننگ ہے, مطلب آپ کے 11 سے 12 گھنٹے جو ہیں وہ ٹریننگ میں گزرتے ہیں. بٹ جب آپ سول لائف میں آتے ہیں, بچوں نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے, قاری صاحب کے پاس بھی جانا ہوتا ہے, انہوں نے اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہوتا ہے, باقی بھی ایکٹیویٹیز, اور ویکینڈ پہ انہوں نے گیدرنگ بھی کرنی ہوتی ہے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ, موم ڈیڈ کے ساتھ بھی باہر جانا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو 2-3 days 4 days they used to come for the training, وہ بھی ان کا 1 hour کا سیشن ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو 3 to 4 year لگتے ہیں ایک اچھے لیول پہ جانے کے لیے. لیکن پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اسٹارٹ میں پیرنٹس کو بھی شوق ہوتا ہے میرا بچہ جائے, دیکھیں گے ایک بچہ آیا ہے ککس کر رہا ہے, 360 مار رہا ہے, ورائٹی ککس مار رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو شوق ہوگا. لیکن وہ جب 4-5 مہینے کے بعد دیکھیں گے اچھا یار میرا بچہ تو ابھی فرسٹ بیسک لیول پہ ہے, تو ان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, ان کو ویٹ کرنا چاہیے. آفٹر 6 months 8 months 1 year ان کا بچہ بھی اسی لیول پہ آ جاتا ہے. بیکاز بیسک اس میں ککس نارملی آپ کہہ لیں 8-10 ککس ہوں گی, بٹ گریجولی آپ نے ان کو کیا کرنا ہوتا ہے, ککس کی آپ نے اسٹرینتھ بڑھانی ہوتی ہے, ککس کی آپ نے سپیڈ بڑھانی ہوتی ہے, ککس کی آپ نے جو پرفیکشن ہوتی ہے لائک ٹارگٹ پہ ہٹ کرنا, آپ نے ان کا جو ایمنگ ہے وہ اچھا کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے پرفیکٹ ٹارگٹ کو کیسے ہٹ کرنا ہے, آپ نے سپیڈ کے ساتھ کیسے ہٹ کرنا ہے, آپ نے پاور کے ساتھ کیسے ہٹ کرنا ہے, آپ کی لینڈنگ کیسی ہے, آپ نے کک کو لفٹ کیسے کرنا ہے, دیز تھنگز میٹرز. اچھا عامر صاحب, ایک اور چیز کہ آپ نے کہا 3 سے 4 سال لگتے ہیں, ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز ہوتی ہے, ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں جو پاس کرنے ہوتے ہیں ان بچوں نے. اگر ایک 4 سال کا 5 سال کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور اسے کسی انٹرنیشنل ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیا وہ 4 سال لگانے ضروری ہے؟ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا لیول ہوتا ہے جس میں وہ انٹرنیشنل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, لائک وہ کلبز ایونٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو لیٹر میں بھیجتے ہیں اور وہ آپ کو کال کرتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں. بٹ میرا جہاں تک خیال ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 3 to 4 year ٹریننگ کے بعد ہی وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ایک اچھے لیول پہ, بیکاز وہاں پہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اپنا بیسٹ اپنا بھیجنا ہوتا ہے, ایک اچھے لیول پہ بچوں کو ٹرین کر کے آپ نے بھیجنا ہوتا ہے. تو I think I'm gonna go for that. سر لاسٹلی ٹریننگ کے ساتھ ہی ڈائٹ کا ایلیمنٹ کتنا؟ ڈیفینیٹلی سر, جب تک آپ ہیلدی ڈائٹ نہیں, بیکاز اٹس اے ہارڈ ورک, اٹس ناٹ این ایزی ورک. اگر یہ ایزی ورک ہوتا نا
تو ہر بندہ ہی مارشل آرٹسٹ ہوتا, ہر بندہ ہی کیا نام ہے بلیک بیلٹ ڈگری ہولڈر ہوتا, اور بٹ اٹس اے ہارڈ ورک, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں. اور اس کے لیے بچوں کو اچھی ڈائٹ, اگر اچھی ڈائٹ نہیں لیں گے نا بچے تو ٹریننگ کا فائدہ نہیں. ایک تو یہ ہوگا, ایون میں اپنی بات کرتا ہوں, اگر میں اچھی ڈائٹ نہیں لوں گا نا سر, میرا ٹریننگ کرانے کا دل بھی نہیں کرے گا. میرا ٹریننگ کرنے کا تو کیا, میرا ٹریننگ کرانے کا بھی دل نہیں کرے گا. بٹ میری جب ڈائٹ ہیلتھی ہوگی, لائک جب میں انڈے لوں گا, گوشت لوں گا, دودھ لوں گا, پروٹین ڈائٹ لوں گا, شہد لوں گا, ڈیٹس, یہ چیزیں جب میں فروٹس یہ چیزیں لوں گا نا, تو پھر میں 2 بار بھی ٹریننگ کراؤں گا, 3 بار بھی دن میں ٹریننگ کراؤں گا, I'll be okay. بٹ جس دن میں نے ہیلدی بریک فاسٹ نہیں کیا ہوگا, 1 سے 2 دن میں چل جاؤں گا, بیکاز آپ کی باڈی اسی حساب سے اسی طرح سے ورک کرتی ہے جتنی آپ کے اندر انرجی ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جب آپ کی انرجی لیول ہی نہیں ہوگا, آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی, اور ایون فار دا کڈز ایز ویل, بچے بھی اگر اچھی ڈائٹ نہیں لیں گے بچے بھی بور ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب بچوں کی ڈائٹ اچھی ہوگی, ان کا کھانا اچھا ہوگا, تو وہ بہتر ٹریننگ لے پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بچوں کو آپ مکس مارشل آرٹس کی طرف لے کر جائیں گے تو نہ صرف وہ ٹریننگ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب ٹرینر بتائیں گے نا ڈائٹ, تو بچے جو کہ آج کل ویسے جنک فوڈ کی طرف بڑھا جاتے ہیں تو وہ اچھی ڈائٹ لے کر آئیں گے اور بڑے شوق سے ٹریننگ حاصل کریں گے. زندگی میں بیلنس آئے گا, پیشنس آئے گی, زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا, اور ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ ٹریننگ کے بعد کہیں ریپرزینٹ کرنے جائیں گے تو آپ میڈلز بھی لے کر آئیں گے, آپ کی سیلف اسٹیم بھی ہائی ہوتی ہے. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود تھے آپ اور مکس مارشل آرٹس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ہم بڑھتے ہیں آگے. آج ہم جو بات کر رہے ہیں مکس مارشل آرٹس کی, اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 4 سال کے دوران اگر بچہ چلا جائے جی کہیں پہ کمپٹیشن میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں 4 سال ٹریننگ ہو جائے تو اس کے بعد جائیں تو بہتر ہے, بیکاز آپ نے ذرا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. تو آج ہم اسی طرح ایک اور کھیل کی طرف جاتے ہیں اور ایک ایسے چیمپئن کی بات کرتے ہیں جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پاکستان میں شاید سب سے اچھی وکیبلری تو انہیں کی ہوگی, اور بچپن سے لے کے اب تک انہوں نے وکیبلری کو ہی امپروو کیا ہے. چونکہ اسکریبل ایک ایسی گیم جس کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس میں ہم وکیبلری کو دیکھتے ہیں کہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے, تو وسیم کھتری جنہوں نے بہت سے لیولز پہ پاکستان کی نمائندگی کی, لیکن ایک اور اعزاز اب ان کے نام. بالکل, اور یہ اعزاز ہے جناب, انہوں نے امریکہ میں جو چیمپئن شپ تھی اس میں وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں. انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں پہلے نمبر پہ بھی آئیں گے, لیکن دوسرے نمبر پہ جانا 350 کھلاڑیوں میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اتنے سارے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ, ظاہرہ انہوں نے بھی تیاری کی ہوگی. تو جناب یہ امریکہ کا جو شہر ہے بالٹیمور, وہاں پر کھیلی گئی چیمپئن شپ میں پوری دنیا سے میں نے بتایا کہ 350 پلیئرز تھے, اور بیسٹ آف 5 فائنل میں آسٹن نے 3-1 سے پتہ سمیٹی. ٹرافی ان کو ملی, لیکن وسیم کھتری نے ہمارے دل جیتے ہیں. ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے انہوں نے. وسیم نے پہلے مرحلے میں 28 میں سے 19 گیمز جیت کے فائنل تک رسائی حاصل کی تھی, اور اس وقت ویڈیو لنک پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کیسے ہیں؟ زبردست, آپ کو بہت مبارک ہو. آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی, 350 لوگوں میں سے آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی, بہت بڑی بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ پہلی پوزیشن بھی حاصل کریں. انشاءاللہ ضرور, پوری کوشش کروں گا. بس یہ کہ اس بار تھوڑا سا رہ گیا, ورنہ I would have won the final as well. زبردست. وسیم, تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا آپ سے, آپ کی روٹین کیا رہی بچپن سے لے کے اب تک, یعنی اسکریبل کو لے کر؟ کیونکہ اگر اتنا اچھا پرفارم کر پا رہے ہیں تو کوئی 1, 2, 3 چیزیں ایسی رہی ہوں گی آپ کی زندگی میں, آپ کے لائف سٹائل میں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ ریزن ہے کہ میں آج یہاں تک پہنچا ہوں اور میں اتنا اچھا کھیل پاتا ہوں. Obviously بچپن سے مجھے شوق تھا اسکریبل کا, اور I found myself I am very good at it. مطلب کہ مجھے اپنے آپ کو بہت زیادہ کوشش, اس میں لگتا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں اس میں. تو آرام سے اسٹیپ بائی اسٹیپ I started playing لوکل ایسوسیشن میں. میں نے انٹروڈیوس کروایا گیا گیم میرے کزن نے, اور اس کے بعد لیٹر آن I played my first international tournament before I think 12 years back. I did it in India actually. تو الحمدللہ سے I have played more than 50 international tournaments in all over the world. زبردست. اور وسیم, یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے, یہ جو اسکریبل گیم ہے, کیا اس جس طرح آپ بیسٹ آف 5 میں آئے, یعنی اس لیول پر پہنچنے پر, ہم نے تو بچپن میں کھیلے نا, اس میں ٹائم شائم کوئی مقرر نہیں ہے, بس آپ کھیلتے جا رہے ہیں, تو جب آپ اس لیول پر پلے کرتے ہیں تو کیا کوئی ٹائم سلاٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس میں, تھوڑا سا ایکسپلین اگر کر سکیں تو. جی بالکل, ہر گیم کا ٹائم سلاٹ ہوتا ہے. اس کے باقاعدہ ایک کلاک ہوتی ہے, اسکریبل کلاک, جو کہ آپ کو 25 منٹس ایچ پلیئر کو ملتے ہیں. تو ونس یو پلے یور ٹرن, یو پریس دا کلاک, اور اس کے بعد آپ کا اپوننٹ, تو اسی طرح آپ کا ٹائم کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا رہے گا, کم ہوتا رہے گا. تو یو ہیو ٹو پلے ود ان 25 منٹس, یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ اس کو. تو اس میں یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ایوری تھنگ, آپ کو ہر چیز ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, آپ کو
what the best move for you, اور اس میں کیلکولیشن ہے, probability ہے, وہ کیب ہے, there are lots of things involved. مطلب کہ آپ جب اسکریبل کو ایک ٹیم اس پہ سوچیں گے تو ڈیسیجن میکنگ بہت میٹر کرتی ہے. آپ کو کون سے اوولس کھیلنے ہیں, کون سے آپ کو کانسوننٹس کھیلنے ہیں, اب بیگ میں کون سے ٹائلز آنے والے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس which actually we learned from playing internationally more. وسیم, آپ کی باتوں سے تو یہ سمجھ آیا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جس کو 4-6 چیزوں کے اسپیل آتے ہو وہ تو نہیں کھیل سکتا. اس سارے پروسیس کے پیچھے آپ کی کتنی محنت تھی؟ اگر میں کہوں کب سے آپ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آپ اسکریبل چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے, اور آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ کیونکہ یہ غیر روایتی سا کھیل سمجھا جاتا ہے. بہت سے دیگر کھیلوں کی طرف بچوں کا رجحان ہوتا ہے. کوئی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے, کوئی ہاکی, کوئی فٹ بال. اسکریبل ایک یونیک گیم ہے. بالکل یونیک گیم ہے. اٹس ویری ایکچولی اٹس ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن گیم. تو اس میں آپ کی میتھس بھی انوالو ہوتی ہے, اس میں آپ کی اسپیلنگس انوالو ہوتی ہیں. تو اب اسکولس میں, اب میں خود پروفیشنلی الحمدللہ سے 8 ایئرس فرام آئی ایم ہیپی ہوم اسکول ٹیچر, اسکریبل کا انسٹرکٹر ہوں لاسٹ 8 ایئرس. تو میں اسی سے میں نے اپنا جو نا پرسو کیا تھا کیریئر بھی. تو الحمدللہ سے آئی ایم, اور میں یہاں بچوں کو اراؤنڈ 4 to 5,000 بچوں کو سکھاتا ہوں اسکریبل. تو میرا اس میں شوق بھی ہے, اور دین اٹس ریلیٹڈ ٹو کیریئر ایز ویل. تو آئی ریئلی ایکچولی میں کوشش ہوتی ہے پاکستان کو جتنا زیادہ ریپرزینٹ کر سکوں تو وہ میرے لیے اچھا ہے. زبردست. اچھا وسیم, اگر میں صرف اس چیمپئن شپ کی بات کروں, ظاہر دعائیں بھی تھیں آپ کے ساتھ, آپ کی خود کی کوشش بھی تھی, خواہش بھی تھی کہ آپ ون کرتے اس کو, لیکن ذرا سیکنڈ نمبر پر آئے. پھر بھی اس کے بعد مبارکبادوں کا سلسلہ کیسا رہا؟ پیرنٹس کی طرف سے کیا کہا گیا, یا فار دیٹ میٹر جو بھی آپ کے دوست یار ہیں, کس طرح کے کامنٹس آئے؟ کمنٹس پریشر ایکچولی بہت تھا ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ. اتنے میسج آ رہے تھے تو میں نے یہ کیا تھا کہ ڈیورنگ دا فائنلز میں نے موبائل اپنا بند کر دیا تھا, کیونکہ پیپل ور واچنگ می لائیو ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں تھوڑا سا پریشان تو نہیں, بٹ اتنے سارے میسیجز. اٹس فار دا فرسٹ ٹائم کہ اینی پاکستان ان دیٹ چیمپئن شپ بیٹ دا فائنل, ایون ان اینی ایشین کنٹری. مطلب کہ اس سے پہلے, آج سے پہلے کوئی ایشین کنٹری اس چیمپئن شپ میں, مطلب کہ جو یو ایس نیشنل چیمپئن شپ ہے, یہ نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے, تو اس میں آج تک کوئی پاکستانی کوئی ایشین کنٹری کا کوئی پہنچا نہیں ہے فائنل میں. اینڈ آئی واز لیڈنگ دا ٹورنامنٹ تھرو آؤٹ دا 4 days. اور بس یہ تھا کہ ہم فائنل میں بس قسمت نہیں چلی, یا میری بھی تھوڑی مسٹیکس تھی. بٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ایسا موقع ملے گا پھر تو ضرور جیتنے کی کوشش کروں گا. وسیم, جب ہم پلیئر سے کبھی بھی بات کرتے ہیں, کسی بھی کھیل کے کھلاڑی ہوں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پریکٹس کرتے ہیں, وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. آپ کی پریکٹس کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا ہے جس کو انٹرسٹ ہو اسکریبل میں؟ دوستوں میں ہے, میری اسکریبل کمیونٹی زیادہ دوست ہی سب کے سب اسکریبل ریلیٹڈ کمیونٹی ہے ہماری. تو اس میں یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی بھی پلے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نا بہت سارے ایک ساتھ ٹرپ بھی کرتے ہیں. تو باقی یہ کہ پریکٹس اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ کوئز یوز کرتے ہیں اور آن لائن پریکٹس کرتے ہیں اس کے لیے. اوکے. اینڈ جی بالکل, اس کے لیے ہے کہ پورا سافٹ ویئر اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ آپ بچھڑی بیٹھ کے آپ اس کو جو نا بیٹھ کے ورڈ یاد کرتے رہیں. تو ایک پراپر ٹول ہوتا ہے اسکریبل کے لیے ٹو لرن پروفیشنلی اینڈ ٹو ڈو لائک دس, مطلب کہ ٹو پلے پروفیشنلی. تو یو ہیو ٹو ڈیل ود مینی ادر تھنگس. اچھا وسیم, یہ کیونکہ مینٹل ایکٹیویٹی ہے, کیا اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی ضروری ہے اگر آپ اپنے برین کو اتنا ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ٹائملی رسپونڈ کر سکیں, آپ اپنے برین سے ٹائملی وہ کام لے سکیں جو آپ لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کوئی فزیکل ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں؟ فزیکل ایکسرسائز ایکچولی وی نیڈ ٹو ہیو مارننگ واک جب ہم صبح اٹھتے ہیں, کیونکہ ہمارا صبح 9 بجے سے ٹورنامنٹ شروع ہوتا ہے, اور 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک بالکل, اور ود ان اونلی ہاف این آور وی گیٹ دا بریک, لنچ بریک. تو اس میں آپ یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح جب ارلی مارننگ ہوٹلس میں ہوتے ہیں تو ہم جم بھی یوز کرتے ہیں, ہم سوئمنگ پول یوز کرتے ہیں. تو وی آلسو نیڈ دا فزیکل ٹو بی ایکٹیو ایز ویل, تاکہ برین آپ کا صحیح سے کام کرتا ہے. اور دین ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ بریک فاسٹ اسپیشلی. اور جتنا آپ ہیلدی ڈائٹ رکھیں گے, جتنی آپ کی یس, کیونکہ ڈرنکنگ واٹر آل دا ٹائم, تو اس میں آپ کا دماغ چلتا رہے گا. اگر آپ نے کہیں اپنے آپ کو ٹیمپرامنٹ لوز کر دیا تو you can lose many matches. اور وسیم, جسٹ بیکاز آف اسکریبل آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس میں کتنا آپ کو سپورٹ ملا امتحانوں میں, ٹیسٹ میں, کیونکہ آپ اسکریبل کھیلتے ہیں, ووکیبلری اچھی ہے تو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, بہت اچھے آنسرز لکھتے ہیں. Obviously مجھے انگلش پہ جتنی امپروومنٹ ہوئی وہ اسکریبل کی وجہ سے ہوئی ہے. جی ڈیفینیٹلی. اور میری جو اسپیکنگ پاور ہے, مطلب کہ جتنا میں بول پاتا ہوں,
because of Scrabble right now completely. और मतलब कि I can even write up things, और तो ये है कि spellings बहुत improve होती हैं. Obviously you cannot make a spelling error in Scrabble. तो spelling error की तो you will lose the turn. तो it's very important कि everything should be accurate. सही. अच्छा वसीम, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आने वाले दिनों में कोई ऐसा इवेंट जो प्लान्ड हो जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं? अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर है लास वेगास में, फिर से यूएस में है, और क्योंकि और बड़ा इवेंट यूएस में ही होते हैं एक्चुअली, तो मेरी कोशिश होती है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी मैं, और अभी इस बार मैं फाइनल पहुंच के हार गया था, अगली बार कोशिश करूंगा फाइनल पहुंच के पाकिस्तान का नाम रोशन करूं इंशाल्लाह. और इन इवेंट्स तक पहुंचना, वहां पर जाना, क्या उसके लिए सपोर्ट होती है या आपको खुद से करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर्स एंड एवरीथिंग? बिल्कुल. अभी जो मैं यूएस का ट्रिप किया था, इट वाज कंप्लीटली फ्रॉम माय ओन पॉकेट. मतलब कि बाकी ये होता है कि जब इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं तो उसमें ये होता है कि एसोसिएशन और जहाँ मैं काम करता हूँ स्कूल्स, दे सपोर्ट मी फ्रॉम दिस, बट ये है कि फ्रॉम गवर्नमेंट लेवल देयर इज नथिंग फॉर अस. सही, ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और अपनी इस कामयाबी को भी हमारे साथ शेयर किया आपने, और जो लेके अब तक का शौक और उसकी वजह से, स्क्रैबल की वजह से आप की जो एजुकेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है उस पर हम बात कर रहे थे. बड़ा अच्छा सवाल सलमा आपकी तरफ से. मैं कहूँगा कि ये जो हम इंडोर गेम्स की बात करते हैं, एट द सेम टाइम फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी अहम होती हैं कि हम बच्चों पे जब हम देखते हैं कि क्या जब बच्चे इंडोर गेम्स खेल रहे हैं तो क्या एट द सेम टाइम वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के मिस तो नहीं कर रहे. तो ये हमने आज डिस्कशन की. एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हम बात मुहर्रम की करेंगे, चूँकि आज 2 मुहर्रमुल हराम, और हम जब मुहर्रम की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें ज़रूर ये ज़िक्र करना है हुर्मत का महीना, और जब बात हुर्मत के महीने की है तो ज़ाहिर है इसमें हमें समझना भी है कि क्या आदाब हैं जो सिखाए गए हैं और क्या आदाब है जो हमें सीखने हैं इस महीने से मुताल्लिक. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए. करबला है ये, रसूल की दुआ है ये, आखिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन. हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन. शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये, आखिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन. हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन. शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये, आखिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन. हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन. क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद. नाज़रीन कराम, करबला इस्लामी तारीख़ का अज़ीम, इनक़लाब आफरीन, इसार क़ुरबानी, सब्र व रज़ा से लबरेज़, हक़ व सदाक़त के नूर से मुनव्वर एक ऐसा बाब जिसकी मिसाल आलम इस्लाम की तारीख़ में नहीं मिलती. दुनिया का हर मौरख़ और तारीख़ का हर तालिब इल्म जब भी करबला की निराली और अनोखी दास्तान हक़ व बातिल का मुताला करता है तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा अली अल-मुर्तज़ा, शहीद आज़म इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शहीदान करबला का मुजाहिदाना और सरफरोशाना किरदार, जज्बा जहाद व हिम्मत व जुर्रत व शुजात, आला तरीन सब्र व रज़ा का मुज़ाहरा, यजीद के लश्कर से टकराने का हौसला और इस्लाम की खातिर
सर कटाने का अजीम कारनामा देखकर हैरान होता है, शशदर रह जाता है। बिल्कुल, अहले ईमान और अहले हक व इंसाफ का इस हकीकत पर कामिल यकीन है और रहेगा कि करबला की जंग मुकम्मल तौर पर हक और बातिल और खैर और शर की जंग थी। और हकीकत तो ये है कि हक व बातिल का मुकाबला कायनात की इब्तदा से ही जारी है और तारीख गवाह है कि जब भी बातिल ने अहले हक व सदाकत को मिटाने के लिए अपनी शैतानी कुव्वतों का इस्तेमाल किया तो हक व सदाकत के अलमबरदारों ने ईमानी कुव्वतों के सच्चे जज्बात की बदौलत अहले बातिल को सफ़े हस्ती से मिटा दिया और ज़रूरत पड़ी तो ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने प्यारों की कुर्बानियों से भी कभी दरेग नहीं किया। पैगाम करबला क्या है और मुहर्रम उल हराम में भाईचारे और मजहबी हम आहंगी की फ़ज़ा के क़याम में उलमाए कराम और अवाम की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर अल्लामा लियाकत अली आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर जज़ाकल्लाह आपके वक्त का, और हमारी कोशिश होगी कि हम मुहर्रम उल हराम के इस महीने में डेली बेसिस पर सेगमेंट्स करें और थोड़ी हमारी लर्निंग भी हो। और जो मैंने आगाज़ में कहा ना कि सलीका क्या है मुहर्रम के आगाज़ का, मुहर्रम की जब इब्तदा है, क्योंकि ज़ाहिर है ये करबला के वाक़े से पहले, करबला के वाक़े से पहले भी ज़ाहिर है इसकी हुर्मत रही है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रोशनी पहले डालें, करबला के वाक़े से पहले जब मुहर्रम उल हराम आता था तो क्या उसकी अहमियत होती थी, किस तरह से उसका इस्तक़बाल होता था और किस तरह से हम उसकी हुर्मत की बात करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है, आज दूसरी मुहर्रम है। ये वो महीना है कि जिस महीने में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगरगोशे बतूल को करबला के सहरा में ख़ानदान के साथ ज़बह कर दिया गया। मुहर्रम हमें एक अज़ीम कुर्बानी की याद दिलाता है। मुहर्रम हमें एक अज़ीम ईसार की याद दिलाता है। मुहर्रम जब आता है तो तज़किरा शुरू हो जाता है पैगम्बर अकरम के ख़ानदान पर होने वाले मज़ालिम और मसाइब का, कि उस महीने में इस ख़ानदान की हुर्मत को पामाल किया गया जिस महीने का एहतराम ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार व मुशरिकीन भी करते थे। मुहर्रम उल हराम कहते हैं, यानी वो महीना जो एहतराम का महीना है। बेशक ये वो महीना है जिसमें लड़ाई झगड़ा, जिसमें जंग व जदाल, जिसमें फ़साद मना था। जो पहले से लड़ रहे होते थे वो भी मुहर्रम में लड़ाई ख़त्म कर देते थे। जो पहले से जंगें हो रही होती थी वो अपनी जंगें इस महीने में ख़त्म कर देते थे। और इस महीने का इतना एहतराम था, इस्लाम से पहले हर दीन के लोग जो है वो इस महीने का एहतराम करते थे। लेकिन कैसे थे ये मुसलमान नाम के कि जिन्होंने इस महीने में नवासे रसूल को ज़बह कर दिया। देखिए, आपने सवाल किया कि इस महीने का हम एहतराम कैसे कर सकते हैं। इस महीने का एहतराम यही होगा कि हम खराज अक़ीदत पेश करें नवासे रसूल को और उस कुर्बानी को, जो कुर्बानी जो है जिसकी मिसाल न गुज़श्ता तारीख़ में मिलती है और न क़यामत तक ऐसी नज़ीर कभी मिलेगी। उस कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करना है और खराज अक़ीदत हर कोई अपने अंदाज से पेश करता है। क्यों? नवासे रसूल वो ज़ात गिरामी है कि जिससे हर इंसान मोहब्बत करता है। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, हर दीन का पैरोकार, उसका ताल्लुक़ किसी भी दीन से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी मकतब से हो, वो हुसैन इब्न अली का एहतराम करता है। क्यों? हुसैन इब्न अली मोहसिन इंसानियत हैं। उन्होंने इंसानियत को दर्स हुर्रियत दिया है, इंसानियत को दर्स आज़ादी दी है। तो हर इंसान चूँकि वो समझता है कि अक़दार इंसानी के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम आली मकाम ने करबला में अपनी कुर्बानी दी, अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी, तो वो इस वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत करता है। और मुसलमान तो चूँकि ज़ाहिर है कलमा पढ़ते हैं, ख़त्मी मरतबत की ख़त्मी मरतबत होने का और उनके आखिरी नबी होने का, तो उनके नवासे से मोहब्बत करते हैं। और ख़ुद पैगम्बर अकरम ने अपनी सीरत में, अपने गुफ्तार में, अपनी अहादीस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने का हमें दर्स दिया है। आप देखिए
کہ مباہلہ کے واقعے میں جب امام علیہ السلام کس انداز سے رسول اکرم کے ساتھ جاتے ہیں کہ قرآن کریم نے بڑے بہترین انداز سے اس کو تعبیر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تو بیٹوں کا ابناءنا کا مصداق ہے امام حسین۔ رسول اکرم مباہلہ میں امام حسین کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ سیرت اور سنت پیغمبر میں ہمیں مل رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم سجدے میں ہیں، نماز ہے، بہترین عبادت، عظیم عبادت، اور اس کا رکن اعظم سجدہ ہے، اور کوئی عام نماز نہیں ہے، اللہ کے رسول کی، اللہ کے حبیب کی نماز ہے۔ تو سجدے کے دوران امام حسین علیہ السلام نبی اکرم کے کندھے پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں اور پیغمبر اکرم اپنے سجدے کو طولانی کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں تھی، یہ اللہ کے حبیب کی نماز تھی۔ تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اے لوگو، میں حسین ابن علی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی حسین ابن علی سے محبت کرنا۔ اور انہوں نے مختلف جگہوں پر، مختلف مواقع پر امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ حدیث قصہ میں دیکھیے جب آیہ تطہیر نازل ہوتی ہے تو اس واقعے اور اس شان نزول میں دیکھیے کہ امام علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں اور اپنے نانا کو سلام کرتے ہیں، اے نانا آپ پر سلام، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام، اے اللہ کے اختیار اور انتخاب کردہ مصطفیٰ آپ پر سلام، تو جواب میں پیغمبر اکرم اپنے نواسے کو اس طرح کہتے ہیں، یا ثمرۃ فوادی، اے میرے دل کے پھل آپ پر بھی سلام، یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ پر بھی سلام۔ تو نواس رسول کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ نبی مکرم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس وجہ سے ہر مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے اپنی اس محبت کے اظہار کا، کوئی ایک طریقے سے اظہار کرتا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے اظہار کرتا ہے، لیکن ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ علامہ صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، محرم الحرام کا احترام ہم سب پہ لازم ہے۔ واقعہ کربلا کو اگر ہم یاد کرتے ہیں، اس واقعے سے پیغام کربلا کیا ہے؟ ہم نظر و نیاز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے صلہ رحمی کے جذبات، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، یہ جذبات اور پیغام کربلا کو اگر منسلک کریں تو کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کس لیے کیا تھا۔ تو یہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلمات مبارکہ میں، اپنی احادیث اور فرامین میں اور اپنے اقوال میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ مثلا مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں کسی فساد کی خاطر نہیں نکلا۔ ایک خط لکھا تھا انہوں نے، اس خط میں یہ ارشاد فرمایا تھا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اپنے نانا کی امت میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ مجھے اقتدار کا لالچ نہیں ہے، میں کوئی فساد نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی لڑائی اور جھگڑے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا میں تمہیں ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب قرآن کی طرف بلا رہا ہوں اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ اگر میری بات سنو گے، اگر میرے کہنے پر چلو گے تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، میں تمہیں نجات کا راستہ دکھاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان مقاصد کے لیے قیام کیا تھا۔ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال مصور پاکستان نے کہا تھا کہ مقصد او حفظ آئین است و بس۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اسلام کی حفاظت تھی، امام حسین علیہ السلام کا مقصد دین کی حفاظت تھی، اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد لا الہ الا اللہ کی حفاظت تھی۔ پاکستان یہ 14 اگست کو وجود میں آتا ہے، یہ اگست کا مہینے میں اس دفعہ محرم آیا ہے، تو قیام پاکستان جس بنیاد پر بنایا گیا تھا اس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ۔ اور دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ سے کیا تعلق ہے کہ اجمیری نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے
لا الہ ہست حسین، حسین ابن علی نے لا الہ الا اللہ کو بچایا۔ اگر پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ کو بچانے والے حسین ابن علی ہیں۔ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، امام حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے صحرا میں لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی، اور فرماتے ہیں کہ سطر عنوان نجات ما نوشت۔ امام حسین علیہ السلام ایسے نہیں کہ 1400 سال پہلے اپنی جان کی قربانی دی اور وہ ختم نہیں، یہ قیامت تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے لیے، وہ لا الہ الا اللہ یعنی دین کے لیے، یعنی قرآن کے لیے، یعنی سنت مصطفیٰ کے لیے آپ نے اپنی جان دینی ہے، آپ نے اپنی قربانی دینی ہے۔ اور محرم الحرام قربانی، ایثار اور دوسروں پر اپنے آپ کو مقدم نہ کرنا بلکہ دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ سبیلیں لگتی ہیں، نیاز دی جاتی ہے، دیکھیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے، انسان وہ مال جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، وہ پیسہ جس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن امام حسین کے مقصد کی خاطر، امام حسین کے ہدف کی خاطر یہ پیسہ لگا کر دوسروں کو کھلاتا ہے، یہ ویسے بھی بہت اچھا اقدام ہے۔ آج جتنے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں، جس انداز سے اور جس عنوان سے بھی وہ دوسروں کو کچھ کھلاتے ہیں، کچھ پلاتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جہاں یہ ثواب حاصل ہوتا ہے وہیں امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے اور اپنی محبت کا اس انداز سے اظہار کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو کچھ انہیں کھانے کے لیے شاید مناسب کھانا کم ملتا ہو تو وہ اس امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان پر بیٹھ کر ایک بہترین کھانا کھا لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ تب بہتر انداز سے ہم پیش کر سکیں گے جب اس نیاز کے لیے، اس سبیل کے لیے آپس کی محبت اور آپس کا تعلق بڑھائیں گے۔ جب ہم آپس کی محبت اور آپس کا تعلق بڑھائیں گے تو یہ ہمارا امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے فوائد اور بہتر ہوں گے۔ کیوں؟ امام حسین تو سب کے ہیں۔ امام حسین کا تعلق کسی خاص مسلک سے نہیں ہے، امام حسین کا تعلق کسی خاص مکتب فکر سے نہیں ہے، بلکہ امام حسین تو سب انسانوں کے ہیں۔ جتنے بھی لوگ انسانی اقدار پر عقیدہ رکھتے ہیں، اسلامی اقدار پر عقیدہ رکھتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کو محسن انسانیت سمجھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مسلمان اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ لا الہ الا اللہ، یہ نماز، یہ قرآن کریم کی تعلیمات، یہ سنت مصطفیٰ ہم تک نہ پہنچتی۔ اس وقت امام حسین نے ہر قسم کی قربانی دے کر یہ پیغام مصطفیٰ کو، سنت مصطفیٰ کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور خود پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جو امام حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو رسول اکرم کی سیرت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے امام حسین سے محبت کرنی ہے۔ رسول اکرم کی احادیث مبارکہ میں بھی، جس کو شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے، ان میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ اور اسی حدیث قصہ کے واقعے میں امام علیہ السلام جب اکٹھے ہو جاتے ہیں 5 تن، امام حسین علیہ السلام بھی اس چادر تطہیر کے نیچے آ جاتے ہیں، تو پیغمبر اکرم اپنے رب کو خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ، میرے یہی اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یا اللہ جو انہیں درد پہنچائے گا، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے جو انہیں خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اللہ تو گواہ رہنا میں اس سے محبت کرتا ہوں، انی محب لمن احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو امام حسین سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، انا عدو لمن اعداہم، اور جو امام حسین سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ لہٰذا اس وجہ سے ہر مسلمان، اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ محبت جو دل میں ہے اس کے اظہار کا طریقہ کار کیا، ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، کوئی سبیل
تحویل دے رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے سے تعاون کر کے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک بہترین انداز یہ ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے، آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو اور مضبوط کیا جائے، اور ہر ایسی بات سے پرہیز کیا جائے جس سے معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے معاشرے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص محرم الحرام میں ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ پھر امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ امام، آپ نے بات کی تھی علماء کی، ذاکرین کی، عوام کی کیا ذمہ داری ہے اس مہینے میں؟ علماء کی، عوام کی، ذاکرین کی، عزاداروں کی، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے نفرت بڑھتی ہے اس سے پرہیز کریں، اور ہر وہ کام جس سے تعلقات بڑھتے ہیں، جس سے اتحاد، وحدت اور ہم آہنگی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو انجام دیا جائے۔ اگر یہ کریں گے تو پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگر ہم کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں خدا نخواستہ جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم پیغمبر اکرم سے اپنے عشق کا بھی صحیح ثبوت نہیں دے رہے، اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کے دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے تو انسانیت کے دفاع کے لیے قیام کیا، اور ہم اپنے بیان سے، ہم اپنے کردار سے اگر انسانیت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو پھر ہم کیسے امام حسین علیہ السلام سے مخلص ہو سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے اقدار انسانی کی حفاظت کی، اور اسی انسانی اور اسلامی اقدار میں سے ایک بہترین قدر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اپنے عمل سے، اپنے زبان سے، بلکہ لوگوں کی مشکلات جو ہیں ان کو کیا کیا جائے؟ آسان کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اس وقت مشکلات تھیں ان مشکلات کے خلاف قیام کیا تھا، اس وقت جو پریشانیاں تھیں ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے خلاف قیام کیا تھا۔ تو اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے مخلص ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہو۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایک مسلک والا، کوئی ایک مکتب اپنے انداز سے وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، اپنی رسم و رواج کو انجام دے رہا ہے، تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کے رسم و رواج کا احترام کرے۔ یہ میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا، سب کے لیے ہے، اور جب دوسرے کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو چاہیے اس کا احترام کرے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے کہ ان کی رسوم و رواج جو ہیں ان کا احترام کریں گے، ہاں اگر آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو ایک اچھے انداز سے سمجھائی جا سکتی ہے، اس میں لڑائی جا سکتی ہے، لیکن یہ بڑی بہت پیاری بات لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت کہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ہم حرمت کے مہینے کی بات کرتے ہیں، احترام کی بات کرتے ہیں، تو یہی احترام کا طریقہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے گریبان میں بس جھانک کے صرف یہ دیکھنا ہے، ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایکٹ تو نہیں کر رہے، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے، کچھ ایسا تو نہیں کر رہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اگر تو ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم غلط کر رہے ہیں، پھر ہم جو تعلیمات ہیں اس کی روگردانی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم کچھ ایسا ایکٹ کر رہے ہیں، یعنی رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی، اور یہ سوچتے سمجھتے ہوئے بھی کہ ہمیں قربتیں پیدا کرنی ہیں، محبت کا درس دینا ہے، مشکلات آسان کرنی ہیں سب کی، یعنی جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں، تو پھر ہم واقعی صحیح طریقے سے احترام کریں۔ ویسے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس طریقے سے احترام نہیں کر سکتے جس طرح کا کام، لیکن جو کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں۔ علامہ لیاقت علی ایوان صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آج کی اس ٹرانسمیشن میں، جو کہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جو احترام کا دامن ہے یہ ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ ملاقات کل کریں گے، اللہ حافظ۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین۔ حسین